पास्ट टू प्रेजेंट इस इल्मी सफ़र में खुशामदीद। आज हम आपके लिए द क्रिएटर एंड द कॉस्मोस के नायाब खजाने से इंतखाब लेकर आए हैं। आप सब इल्म दोस्तों के खुलूस और सपोर्ट के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अगर आपको ये इल्मी सफ़र पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि कोई नया वीडियो आपसे छूट ना जाए। बराए करम कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और अपनी पसंदीदा किताब का नाम भी लिखें। बहुत शुक्रिया। और ये वाकई एक इंतहाई शानदार इंतखाब है, क्योंकि आज के इस गहरे तज्जिए में हम जिस किताब के पहले हिस्से पर बात कर रहे हैं वो डॉक्टर हाउ रॉस की मशहूर तसनीफ है। और ये महज कोई खुश्क साइंसी किताब नहीं है, बल्कि ये उन बुनियादी सवालात का खोज लगाती है जो सदियों से इंसानी जहन को उलझाते रहे हैं। बिल्कुल, और मुसन्निफ का पसे मंजर भी इस हवाले से बहुत अहमियत रखता है। वो फल्कियात जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और कॉस्मोलॉजी के मैदान में पीएचडी हैं, एक मुस्तनद साइंसदान हैं। जी हाँ, उनका नुक्ता नज़र किसी सुनी सुनाई बात पर मबनी नहीं है। वो ठोस मुशाहिदात और कायनात के रियाजियाती मॉडल्स पर बात करते हैं। इस किताब का जो सबसे ताकतवर और मरकजी सवाल है वो ये है कि क्या इस कायनात का वजूद, उसकी बेपनाह वुसअतें और इसके अंदर मौजूद इंतहाई बारीक पेचीदगी किसी खालिक की तरफ इशारा करती है? ये सवाल वाकई जहन को झंझोड़ देता है। और दिलचस्प बात यह है कि मुसन्निफ इस बहस को किसी रिवायती या जज्बाती अंदाज में नहीं छेड़ते। उनका जाविया बहुत मुतवाजिन है। ऐसा ही है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि साइंस और ईमान एक दूसरे की जिद हैं। गोया अगर कोई साइंस को मानेगा तो उसे मजहब को छोड़ना पड़ेगा, और अगर मजहब को मानेगा तो साइंस से आंखें चुरानी पड़ेंगी। लेकिन उनके दलाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दरअसल उनका इस्तेदलाल ये है कि साइंसी दरियाफ्तें कायनात के आगाज और इसके पीछे मौजूद मकसद को ज्यादा गहराई और सराहत से समझने में हमारी मदद करती हैं। उन्होंने किताब की साख्त को इंतहाई मंतकी अंदाज में तरतीब दिया है, जिसमें 20वीं सदी की अजीम साइंसी दरियाफ्तों को तारीख और फलसफे के साथ मिलाकर एक जामे तस्वीर पेश की गई है। तो आज के एजेंडे में हम इसी जामे तस्वीर पर बात करेंगे। ये उस तज्जिए का हिस्सा अव्वल है। हम कॉस्मोलॉजी के बुनियादी तारुफ से शुरू करेंगे, फिर तारीख के औराक पलट कर देखेंगे कि 20वीं सदी से पहले कायनात के बारे में साइंस और फलसफा क्या नजरियात रखते थे, और आखिर में कायनात के आगाज के उन साइंसी शवाहिद का तफसीली जायजा लेंगे जिन्होंने पुराने तमाम मफरूज़ों को जड़ से उखाड़ दिया। बिल्कुल, ये एक जबरदस्त सफर होने वाला है। तो आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। अक्सर लोग कॉस्मोलॉजी को महज सितारों और सयारों का इल्म समझते हैं, जैसे ये कोई ऐसा मजमून हो जो शायद सिर्फ साइंसदानों के लिए लेबॉरेटरियों या बड़ी दूरबीनों की हद तक महदूद हो। जी, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। कॉस्मोलॉजी दरअसल कायनात की साख्त, उसकी इब्तिदा और उसके इर्तिका का एक इंतहाई तफसीली मुताला है, और इसकी अहमियत महज एकेडमिक या किताबी नहीं है। हाँ, मुसन्निफ इससे हमारे अपने वजूद से जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा कायनात के बारे में जो भी नज़रिया होता है वही हमारी ज़िंदगी का मकसद और हमारा फ़लसफ़ा हयात तय करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, अगर हम ये मान लें कि ये पूरी कायनात महज एक अंधे हादसे का नतीजा है और इसका कोई मकसद नहीं, तो इंसानी ज़िंदगी की अहमियत भी उसी हिसाब से देखी जाएगी। लेकिन अगर इस कायनात का कोई हतमी आगाज़ है, एक मुनज़्ज़म खाका है, तो हमारे जीने का ज़ाविया मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। यही वो पहलू है जो कायनात के मुताल्लिक़ को एक आम इंसान के लिए भी इंतहाई मुतल्लिक़ा बना देता है। लेकिन तारीख बताती है कि इस इल्म को समझने की राह में हमेशा से एक बड़ी रुकावट मौजूद रही है। वो जिसका जिक्र किताब में कॉस्मोलॉजिकल शोविनिस्ट या मतलब इल्मी बालादस्ती की जंग के तौर पर किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल वही। सदियों तक साइंसदानों, फलसफियों और माहिरीन इलाहियात के दरमियान एक शदीद कशमकश और अना की जंग जारी रही। हर ग्रोह का ये दावा था कि कायनात के हतमी राजों को समझने का हक सिर्फ और सिर्फ उनके पास है। साइंसदानों का मौक़िफ़ था कि उनके पास दूरबीनें हैं, रियाजी है, इसलिए बाकी लोग दखल ना लें। और दूसरी तरफ फलसफी अपनी मंतिक और अक्ल पर फख्र करते थे, जबकि माहिरीन इलाहियात का दावा था कि उनके पास वही और इल्हाम का आला तरीन इल्म मौजूद है। इस इल्मी तक़सीम का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हकीकत को समझने का अमल बहुत सुस्त पड़ गया। और मुसन्निफ इसी बात पर अफसोस का इजहार करते हैं कि जब मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही ना हों,
تو علم ایک دائرے میں گھومنے لگتا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک مشترکہ بین الضابطہ یا انٹر ڈسپلنری نقطہ نظر اپنایا جائے، جہاں سائنس کا مشاہدہ، فلسفے کی منطق اور الہیات کا شعور مل کر اس عظیم کائنات کے اسرار کو حل کرے، اور حیرت انگیز طور پر مصنف نے خود اپنی زندگی میں اسی مشترکہ نقطہ نظر کو عملی جامہ پہنایا۔ ہاں، جسے وہ اسکیپٹیکل انکوائری یا مشکوک تحقیق کا نام دیتے ہیں۔ یہ ان کے بچپن سے جڑا ایک انتہائی ذاتی سفر ہے۔ میں بتاتی ہوں، یہ سفر اس وقت شروع ہوا جب وہ محض 7 سال کے تھے۔ انہیں ستاروں کے بارے میں جاننے کا شدید تجسس پیدا ہوا۔ یہ کوئی وقتی شوق نہیں تھا، ایک سائنسی ذہن کی بیداری تھی۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی جیب خرچ سے پیسے جمع کر کے ایک دوربین خریدی تاکہ وہ آسمان کی وسعتوں کو خود دیکھ سکے۔ بالکل، اور 15 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے سائنس کے گہرے مطالعے کے بعد وہ اس حتمی نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ بگ بینگ کی صورت میں کائنات کا ایک واضح آغاز موجود ہے۔ اور منطق کا سیدھا سا اصول ہے کہ جہاں کوئی آغاز ہوتا ہے وہاں اسے آغاز کرنے والے یعنی ایک بگنر کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، کائنات خود بخود تو وجود میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن انہوں نے فوراً کسی مخصوص عقیدے کو آنکھیں بند کر کے نہیں اپنایا۔ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پھر مختلف مذاہب کی کتب کا ایک کڑا اور غیر جانبدارانہ تجزیہ شروع کیا۔ انہوں نے ان کو تاریخ اور حقائق کی کسوٹی پر پرکھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سا کلام ان جدید سائنسی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہے۔ یہ ان کی سائنسی دیانتداری کی بہت بڑی مثال ہے۔ اب اگر ہم اس نقطے سے ذرا پیچھے جائیں اور 20ویں صدی سے پہلے کی دنیا پر نظر ڈالیں تو صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ آج تو ہم اتنی آسانی سے بگ بینگ اور کائنات کے آغاز کی بات کر رہے ہیں، لیکن صدیوں تک دنیا کے عظیم ترین مفکرین اس کے بالکل برعکس سوچتے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ 20ویں صدی سے پہلے کے علمی حلقوں پر ایک ہی نظریہ حاوی تھا کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، انفینٹلی اولڈ یونیورس۔ اس نظریے کے مطابق کائنات لامحدود حد تک قدیم ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہوا۔ اس سوچ کی جڑیں تو قدیم یونانی فلسفے تک جاتی ہیں۔ بالکل، اور جدید سائنسدانوں کی اکثریت نے بھی اسے ایک مسلمہ حقیقت مان لیا تھا، لیکن اس کی تہہ میں محض سائنسی مشاہدہ کار فرما نہیں تھا، بلکہ ایک خاص فلسفیانہ اور نفسیاتی ضرورت بھی تھی۔ وہ ضرورت یہ تھی کہ سائنسدانوں کا ایک بڑا طبقہ کائنات کو ہمیشہ سے موجود اس لیے ثابت کرنا چاہتا تھا تاکہ خالق کے وجود کی بحث کو ہی ختم کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑی نظریاتی جنگ تھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر کائنات لامحدود وقت سے ہے اور اس کا کوئی نقطہ آغاز نہیں ہے تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے بنایا۔ ایک ابدی کائنات کو کسی خالق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ نظریہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا ذہنی سکون تھا جو کائنات کو محض مادے کا ایک اندھا کھیل سمجھتے تھے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ کے سب سے عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا وہ مشہور مخمصہ سامنے آتا ہے، جسے آئنسٹائنز گاڈ کے حوالے سے بھی زیر بحث لایا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں جب آئنسٹائن نے اپنی جنرل ریلیٹیوٹی کی مساوات پیش کیں تو ایک سائنسی بھونچال آ گیا۔ ان مساواتوں نے ریاضیاتی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ کائنات ساکت اور ابدی نہیں ہو سکتی۔ جی، کیشستقل کے قانون کے تحت اگر کائنات میں صرف مادہ ہے تو اسے یا تو سکڑنا چاہیے یا پھر پھیلنا چاہیے، اور چونکہ کائنات اپنے آپ میں منہدم نہیں ہو رہی تھی تو مطلب صاف تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اور اگر کائنات پھیل رہی ہے تو وقت میں پیچھے جانے سے یہ لازمی طور پر کسی ایک نقطے پر سمٹی ہوئی ہونی چاہیے، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس کائنات کا ایک آغاز تھا۔ اور یہ آئنسٹائن کے لیے بہت پریشان کن لمحہ تھا۔ وہ ایک ایسی سائنسی حقیقت کے سامنے کھڑے تھے جو ان کی اپنی ہی مساواتوں سے ثابت ہو رہی تھی، لیکن ان کا فلسفیانہ ذہن ایک آغاز کے تصور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس نتیجے سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے تاریخ کی سب سے عجیب ریاضیاتی ہیرا پھیری کی۔ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ۔ بالکل، کاسمولوجیکل کانسٹنٹ۔ انہوں نے اپنی مساوات میں ایک فرضی اضافہ کر دیا۔ یہ دراصل ایک دافع قوت یا ریپلسو فورس تھی جو کاغذ پر کشش ثقل کا مقابلہ کرتی تھی تاکہ ایک کائنات کو زبردستی ایک ساکت اور ابدی حالت میں دکھایا جا سکے۔ انہوں نے یہ خامی صرف اس لیے شامل کی تاکہ کائنات کے ایک نقطہ آغاز اور اس سے جڑے خالق کے تصور سے بچا جا سکے۔ یہ ایک عظیم ترین دماغ کا اپنے ہی دریافت کردہ سچ سے فرار تھا۔
लेकिन साइंस के हकायक को ज्यादा देर तक रियाजियाती हेर फेर से दबाया नहीं जा सकता। चंद ही साल बाद जब फल्कियाती मुशाहिदात ने कायनात के फैलाव को हतमी तौर पर साबित कर दिया, तो आइंस्टाइन को अपनी गलती का एहसास हुआ। जी हाँ, और उन्होंने बाद में इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की शमूलियत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तस्लीम किया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? वो क्या सबूत था जिसने आइंस्टाइन को अपनी गलती मानने पर मजबूर कर दिया? ये कैसे साबित हुआ कि कायनात साकित नहीं है? इसका सारा क्रेडिट 1929 में एक अमेरिकी साइंसदान एडविन हबल को जाता है। हबल ने माउंट विल्सन की उस वक्त की सबसे बड़ी दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए आसमान का बारीकी से मुशाहिदा किया और दरियाफ्त किया कि जो मध्यम धब्बे हमें नजर आते हैं, वो दरअसल हमारी कहकशां से बाहर मौजूद दूसरी अजीमुश्शान कहकशाएं हैं। और सबसे बड़ी हैरत की बात ये थी कि वो सब की सब हमसे दूर जा रही हैं। हबल की इस दरियाफ्त ने इंसानी तारीख के सबसे बड़े साइंसी इंकशाफात की बुनियाद रखी। उन्होंने एक उसूल वज़ा किया जिसे वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन कहा जाता है। बिल्कुल, इस उसूल के मुताबिक जो कहकशां हमसे जितनी ज्यादा दूर है, वो उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ हमसे मजीद दूर जा रही है। इसको समझने के लिए हम वो गुब्बारे वाली मशहूर मिसाल ले सकते हैं। जी जरूर, वो मिसाल बहुत वाज़ेह है। अगर हम एक गुब्बारे पर कुछ नुक्ते लगा दें और फिर उसमें हवा भरें, तो जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, उस पर मौजूद हर नुक्ता दूसरे नुक्ते से दूर जाने लगता है। कायनात की वसअतें बिल्कुल इसी तरह हर सिमत में मुसलसल फैल रही हैं। और इस अजीम दरियाफ्त ने कायनात के साकित और अब्दी होने का सदियों पुराना भ्रम तोड़ दिया। इसी फैलाव के तसव्वुर ने एक और जबरदस्त पेशरफ्त की राह हमवार की। हबल टाइम। जी, हबल टाइम। अगर हम कायनात के इस फैलाव को वक्त के पहिए पर उल्टा चलाना शुरू करें, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब कायनात का तमाम मादा और तवानाई सुकड़कर एक इंतहाई कसीफ और छोटे से नुक्ते में जमा हो जाएगी। साइंसदानों ने इस फैलाव की रफ्तार का हिसाब लगाकर कायनात की उम्र का अंदाजा लगाया। इससे हतमी तौर पर साबित हो गया कि कायनात हमेशा से मौजूद नहीं है, बल्कि इसका बाकायदा एक जन्म का वक्त है। और इसी दरियाफ्त से बिग बैंग मॉडल को साइंसी और रियाजियाती बुनियादें फराहम हुई, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बेहद जरूरी है। हाँ, धमाके वाली गलतफहमी। बिल्कुल, जब लोग बिग बैंग का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में खला के अंदर होने वाले किसी जबरदस्त बारूदी धमाके का तस्वुर उभरता है। साइंसी लिहाज से ये तस्वुर यकसर गलत है। बिग बैंग पहले से मौजूद खला के अंदर होने वाला कोई धमाका नहीं था। नहीं था, बल्कि ये वक्त, खला, मादे और तवानाई का एक वाहिद इंतहाई कसीफ नुक्ते से ज़ुहूर और फैलाव था। इस नुक्ते को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि बिग बैंग के लम्हे से पहले ना तो खला का कोई वजूद था और ना ही वक्त का। वक्त और खला बजाते खुद उसी लम्हे पैदा हुए। ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल जरूर लगती है, लेकिन इसकी अहमियत बेपनाह है। मुसन्निफ डॉक्टर ह्यू रॉस इस साइंसी हकीकत की बुनियाद पर एक इंतहाई मजबूत मंतकी दलील पेश करते हैं। वो इस्तदलाल करते हैं कि अगर कायनात का, मादे का और वक्त का एक मखसूस आगाज हुआ है, तो इसका जो भी सबब या मुहर्रिक है, उसे लाजमी तौर पर इस कायनात के मादे और वक्त की कैद से आज़ाद होना चाहिए। क्योंकि मंतिक का सीधा सा उसूल है कि जो चीज़ खुद वक्त के साथ बनी हो, वो अपने ही वजूद का सबब कैसे हो सकती है। जिसने भी वक्त और खला को तख्लीक किया, उसका अपना वजूद इन दोनों से बालातर होना चाहिए। यहाँ जो बात हैरान कुन है, वो ये है कि जब बिग बैंग के मॉडल ने कायनात के आगाज को साबित कर दिया, तो साइंसी हलकों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जाहिर है, जो साइंसदान कायनात को अब्दी और खालिक से पाक देखना चाहते थे, उनके लिए बिग बैंग का मॉडल तो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। इसीलिए इस मॉडल को गलत साबित करने के लिए यके बाद दीगरे कई मुतबादल नजरियात पेश किए गए, ताकि किसी न किसी तरह कायनात के आगाज के तस्वुर से जान छुड़ाई जा सके। उनमें सबसे मशहूर मॉडल 1948 में पेश किया गया। स्टेडी स्टेट मॉडल, यानी मुस्तकिल हालत का नजरिया। जी, स्टेडी स्टेट मॉडल। ये नजरिया पेश करने वाले साइंसदानों ने ये तो तस्लीम कर लिया कि कायनात हबल के मुशाहिदे के मुताबिक फैल रही है,
لیکن انہوں نے کہا کہ اس پھیلاؤ کے نتیجے میں کائنات کم کثیف نہیں ہو رہی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ کائنات کے اندر خود بخود خلا سے نیا مادہ پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل، ان کے مطابق جوں کائنات پھیلتی ہے، نیا مادہ وجود میں آ کر اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے تاکہ کائنات کی مجموعی حالت ہمیشہ ایک جیسی رہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ کائنات اگرچہ پھیل رہی ہے لیکن یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، اس کا کوئی بگ بینگ نہیں ہوا۔ لیکن جدید مشاہدات نے اسے بری طرح غلط ثابت کر دیا۔ جیسے جیسے دوربینوں کی طاقت بڑھی، کائنات کی ریڈیشن اور مادے کی ترتیب کے جو حقائق سامنے آئے وہ اس ماڈل کے بالکل خلاف تھے۔ اس نظریے کی ناکامی کے بعد انہوں نے ایک اور آخری بڑی کوشش کی جسے آسیلیٹنگ یونیورس یا متزلزل کائنات کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ دراصل جدید سائنس کے لبادے میں لپٹا ہوا قدیم ہندو اور بدھ مت کا فلسفہ تھا۔ ہاں، جنم اور پنرجنم والا تصور۔ جی، اس نظریے کے مطابق کائنات جنم اور موت کے ایک لامحدود چکر میں ہے۔ ایک بگ بینگ ہوتا ہے، کائنات اربوں سال تک پھیلتی ہے، پھر اس کی رفتار کم ہوتی ہے، کشش ثقل حاوی ہوتی ہے اور پوری کائنات واپس سکڑ کر ایک نقطے پر سمٹ جاتی ہے، اور پھر وہاں سے ایک نیا بگ بینگ ہوتا ہے۔ یعنی ایک لامتناہی سلسلہ جو ماضی میں ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے دوبارہ کائنات کے ایک حتمی آغاز سے بچنے کی کوشش کی۔ لیکن سائنس کے اپنے ہی ایک انتہائی بنیادی قانون تھرموڈائنامکس نے اس نظریے کو بھی مسترد کر دیا۔ اگر ہم تھرموڈائنامکس اور انٹروپی کی بات کریں تو سیدھا سا اصول یہ ہے کہ اس طرح کا لامحدود چکر فزی طور پر ناممکن ہے۔ بالکل، اس کی مثال ایک ایسی گیند کی ہے جو جب زمین پر ٹپا کھاتی ہے تو ہر بار اچھلنے پر کچھ توانائی ضائع کر دیتی ہے۔ ہر اگلی اچھال پچھلی سے کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ گیند آخرکار رک جائے۔ اسی طرح کائنات کے ہر پھیلاؤ اور سکڑاؤ کے چکر میں توانائی کا بڑے پیمانے پر ضیاع لازمی ہے۔ لہٰذا کائنات ماضی میں لامحدود وقت تک پیچھے نہیں جا سکتی، اس کا ایک حتمی پہلا جنم ہونا لازمی تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ بہت واضح ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح صدیوں پرانے نظریات جو کائنات کو ابدی ثابت کرنا چاہتے تھے، جدید سائنسی شواہد کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ ہبل کے دوربین سے لے کر تھرموڈائنمکس کے قوانین تک اور آئنسٹین کی مساواتوں سے لے کر بگ بینگ کے ماڈل تک، ہر چیز ایک ہی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک حتمی آغاز ہے۔ اور جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات، یہ اربوں گیلیکسیاں کسی اندھے حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک حتمی آغاز اور ایک زبردست خاکہ رکھتی ہیں، تو زندگی کو دیکھنے کا پورا زاویہ بدل جاتا ہے۔ یہ علم ہمیں ایک واضح شعور بخشتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچ کے کئی نئے در کھول دیتی ہے، اور یہ ہمارے تجزیے کا صرف پہلا حصہ تھا۔ اگلے حصے میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے: ایویڈنس فار دی بگ بینگ، تھرموڈائنمکس اینڈ کاسمک ایکسپینشن، اور کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ یہ وہ سائنسی شواہد ہیں جنہوں نے کائنات کی ابتدا کے رازوں پر سے مکمل پردہ اٹھایا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر کائنات کے آغاز یعنی بگ بینگ کے وقت ہی وقت اور خلا نے جنم لیا ہے تو ذرا سوچئے، وہ ہستی یا قوت جو اس سب کی خالق ہے، وہ وقت اور خلا سے مکمل طور پر آزاد اور ماورا کیسے ہو سکتی ہے؟ جب وقت موجود ہی نہیں تھا تو تب کیا تھا؟ اگر ہم 20ویں صدی کے شروع کی بات کریں تو سائنسی حلقوں میں تو یہی مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے۔ بالکل، ایک ساکن اور ازلی کائنات۔ ہاں، ایک ساکن کائنات۔ لیکن پھر 1929 میں ایڈون ہبل کی مشہور دریافت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کتاب میں اس کو ریڈ شفٹ کے ذریعے بڑی خوبی سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ ریڈ شفٹ واقعی فلکیات کا ایک بنیادی تصور ہے۔ ہبل نے جو ویلوسٹی ڈسٹنس ریلیشن دریافت کیا وہ دراصل اسی پر مبنی تھا۔ یعنی اگر ہم اس ایمبولینس کی مثال لیں جو اکثر دی جاتی ہے کہ جب ایمبولینس ہم سے دور جاتی ہے تو اس کے سائرن کی آواز کی لہریں کھنچ جاتی ہیں اور آواز بدل جاتی ہے۔ روشنی کے ساتھ بھی بیانہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، جب کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہوتی ہیں تو ان کی روشنی کی لہریں کھنچ کر سرخ اسپیکٹرم کی طرف یعنی
ریڈ شفٹ ہو جاتی ہیں، اور ہبل نے دوربین سے یہی مشاہدہ کیا کہ جو کہکشاں جتنی دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے دور بھاگ رہی ہے۔ اور اس کا ریاضیاتی نتیجہ بہت سیدھا سا ہے جو ذرائع میں واضح کیا گیا ہے۔ اگر کائنات آج ہر سمت میں پھیل رہی ہے تو اس ماڈل کو ریورس کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں یہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے کے قریب تر ہوں گی۔ تو اگر ہم وقت کے پہیے کو بالکل پیچھے لے جائیں تو سارا مادہ، ساری توانائی اور یہاں تک کہ خلا ایک ہی نقطے پر مرکوز ہوگا۔ بالکل، اور اس کا ناگزیر مطلب یہ نکلتا ہے کہ کائنات کا ایک حتمی آغاز ہے، یہ ہمیشہ سے یوں پھیلی ہوئی حالت میں موجود نہیں تھی۔ لیکن اس بات نے اس وقت کے سائنسدانوں کو بہت پریشان کیا، کیونکہ اگر آغاز ہے تو پھر فلسفیانہ طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اسی پریشانی سے بچنے کے لیے 1948 کے آس پاس کچھ نامور سائنسدانوں نے اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری پیش کر دی۔ جی، ہرمن بانڈی، تھامس گولڈ اور فریڈ ہائل کا وہ مشہور متبادل ماڈل۔ انہوں نے یہ مان لیا کہ کائنات پھیل تو رہی ہے، لیکن ان کا نظریہ تھا کہ اس پھیلاؤ سے جو خلا بنتا ہے وہاں نیا مادہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ کائنات کی اوسط کثافت ایک جیسی رہے اور کسی آغاز کو ماننا نہ پڑے۔ خلا میں ہر عمر کی کہکشائیں نظر آنی چاہیے۔ نئی، درمیانی اور انتہائی بوڑھی یا مردہ گیلیکسیاں ایک ہی جگہ۔ ہاں، لیکن جب دوربینوں کی ٹیکنالوجی بہتر ہوئی اور گہرا مشاہدہ کیا گیا تو ذرائع بتاتے ہیں کہ تمام کہکشائیں لگ بھگ ایک ہی وقت کے آس پاس بنی ہیں۔ کوئی بھی لامحدود عمر کا ستارہ یا کہکشاں نہیں ملی، تو اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری مشاہدات کے اس امتحان میں ناکام ہو گئی۔ یہ تو واقعی ایک بڑا دھچکا تھا ان متبادل ماڈلز کے لیے، اور پھر سائنسدانوں کو آغاز کو ماننا پڑا۔ یہاں کتاب میں جو ایک ہینڈ گرینیڈ کی مثال دی گئی ہے وہ مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ وہ ڈی سیلریشن والی مثال؟ ہاں بالکل، جیسے اگر گرینیڈ پھٹتا ہے تو اس کے ٹکڑے تیزی سے باہر پھیلتے ہیں، لیکن ہوا کی رگڑ اور رکاوٹوں سے ان کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے۔ کتاب اس سے بغیر کسی ذاتی رائے کے ایک فلسفیانہ استدلال اخذ کرتی ہے کہ اگر کائنات کے ٹکڑے یعنی کہکشائیں بگ بینگ کے بعد پھیل رہی ہیں اور ان کی رفتار کشش ثقل کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، تو قانون علت و معلول کے تحت کوئی نہ کوئی طاقت یا سبب ضرور ہونا چاہیے جس نے اس دھماکے یا پھیلاؤ کو شروع کیا ہو۔ گرینیڈ خود تو نہیں پھٹتا نا، کوئی پن نکالتا ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ تھی کہ البرٹ آئنسٹائن جیسے بڑے سائنسدانوں کو بھی بالآخر ماننا پڑا کہ کائنات کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے ایک باقاعدہ آغاز کی ضرورت سے انکار سائنسی طور پر اب ممکن نہیں رہا۔ اور اب اگر ہم اس سارے منظرنامے کو تھرمو ڈائنامکس یعنی حرارتی حرکیات کے قوانین کے زاویے سے دیکھیں تو یہ پھیلاؤ اور آغاز کا تصور مزید واضح ہو جاتا ہے۔ تھرمو ڈائنامکس کا پہلا اور دوسرا قانون۔ پہلا قانون تو ہمیں بتاتا ہے کہ توانائی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تباہ کی جا سکتی ہے۔ جی، وہ صرف اپنی شکل بدلتی ہے، لیکن اصل کہانی دوسرے قانون کی ہے جس میں انٹروپی کا تصور آتا ہے۔ یہ انٹروپی کا تصور تھوڑا سا پیچیدہ لگ سکتا ہے عام سننے والوں کے لیے۔ لیکن ذرائع میں اسے بڑی سادہ سائنسی زبان میں سمجھایا گیا ہے۔ انٹروپی کا بڑھنا دراصل توانائی کا زوال ہے، جسے انرجی ڈیگریڈیشن کہتے ہیں۔ توانائی کا قابل استعمال حالت سے ناقابل استعمال حالت میں تبدیل ہونا۔ بالکل یہی۔ کسی بھی بند نظام میں انٹروپی یا بے ترتیبی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم کائنات کو ایک بند نظام مان لیں تو اس کی قابل استعمال توانائی ہر گزرتے لمحے کم ہو رہی ہے اور ستارے اپنا ایندھن جلا کر ختم کر رہے ہیں۔ اس پر کتاب میں وہ اچھلتی ہوئی گیند کی جو عملی مثال ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ اگر ہم ایک ربڑ کی گیند کو فرش پر گرائیں تو وہ اچھل کر واپس اتنی اونچائی تک نہیں آ پاتی جہاں سے گری تھی۔ بالکل، ہر بار ٹکرانے پر اس کی کچھ مکینیکل توانائی آواز اور فرش کی معمولی سی حرارت میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کی کارکردگی کم ہوتی ہے اور وہ آخرکار فرش پر رک جاتی ہے۔ کائنات بھی بالکل اسی گیند کی طرح ہے جس کی کارکردگی اور توانائی وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ اور یہاں کتاب کا استدلال یہ ہے کہ اگر کائنات ازلی ہوتی، یعنی اسے لامحدود وقت گزر چکا ہوتا، تو اب تک اس کی ساری قابل استعمال توانائی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوتی، جسے فزکس کی زبان میں ہیٹ ڈیتھ کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہیٹ ڈیتھ۔ اگر ماضی لامحدود ہوتا تو آج کائنات مکمل تاریک، مردہ اور یخ بستہ ہوتی، کوئی حرارت یا توانائی بچی نہ ہوتی۔
لیکن جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آج کائنات میں زندگی ہے، ستارے چمک رہے ہیں، قابل استعمال توانائی وافر مقدار میں موجود ہے۔ اور یہی اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ کائنات کی عمر محدود ہے۔ اس کی گیند کو اچھلے ہوئے ابھی ایک محدود وقت ہی گزرا ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ یہ دلیل بہت طاقتور ہے، اور اس کے ساتھ ہی تھرموڈائنامکس کا ایک اور پہلو بھی کتاب میں جارج گیمو اور رچرڈ ٹولمین کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ کہ کوئی بھی پھیلتا ہوا نظام لازمی طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ تھرموڈائنامکس کا اصول ہے۔ ہاں، چونکہ کائنات پھیل رہی ہے تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ ماضی میں یہ آج کے نسبت بہت زیادہ گرم رہی ہوگی۔ اور انہوں نے کائنات کی مخصوص انٹروپی یعنی اسپیسیفک انٹروپی کا حساب بھی لگایا، جو فوٹونز اور ایٹموں کا تناسب ہے۔ آج کائنات میں ایٹموں کے مقابلے میں روشنی کے ذرات یعنی فوٹونز اربوں گنا زیادہ ہیں۔ تو اس انتہائی بلند انٹروپی اور موجودہ عناصر جیسے ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار سے انہوں نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ یہی کہ عناصر کی یہ شرح صرف اور صرف تبھی بن سکتی ہے جب کائنات کا آغاز ایک انتہائی کثیف، بے پناہ گرم اور دھماکہ خیز حالت سے ہوا ہو۔ جیسے جیسے کائنات پھیلی وہ ٹھنڈی ہوتی گئی، اور یہیں سے وہ زبردست پیشین گوئی سامنے آئی جس نے بعد میں فلکیات کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ جارج گیمو نے سوچا کہ اگر واقعی کائنات اتنے زبردست دھماکے اور حرارت سے شروع ہوئی ہے تو اس کی بقایا حرارت کائنات میں آج بھی کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، جیسے اگر ہم بند تندور کی بات کریں تو آگ بجھنے کے کافی دیر بعد تک اس میں حرارت باقی رہتی ہے۔ گیمو نے کہا کہ پوری کائنات میں ایک ہلکی سی چمک یا ریڈیشن موجود ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت اسے ناپنے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ پھر 1960 کی دہائی میں آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے یہ دریافت تقریباً اتفاقیہ طور پر کر لی۔ وہ نیو جرسی میں اپنے بڑے سے ہارن اینٹینا پر کام کر رہے تھے، خلا سے سگنل پکڑنے کے لیے، لیکن انہیں مسلسل ایک مائکرو ویو شور سنائی دے رہا تھا، ایک حس کی آواز جو ہر سمت سے آ رہی تھی۔ انہیں لگا شاید اینٹینا خراب ہے۔ پھر انہوں نے اینٹینا کے اندر بیٹھے کبوتر اڑائے، ان کی بیٹیں تک رگڑ رگڑ کر صاف کیں کہ شاید اس گندگی سے سگنل میں خلل آ رہا ہے۔ جی، لیکن وہ مائکرو ویو سگنل دن رات کائنات کی ہر سمت سے بالکل یکساں آ رہا تھا۔ جب بعد میں ماہرین سے بات ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ تو وہی کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے جس کی گاموں نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور اس کا جو درجہ حرارت انہوں نے ناپا وہ کتنا تھا؟ وہ ایبسلوٹ زیرو کے انتہائی قریب تھا۔ ایبسلوٹ زیرو وہ کم ترین ممکنہ درجہ حرارت ہے جہاں مالیکیولز کی حرکت رک جاتی ہے، یعنی -273 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس ریڈیشن کا درجہ حرارت صرف 2.73 کیلون تھا، یعنی ایبسلوٹ زیرو سے چند ڈگری اوپر۔ اور سب سے اہم بات جو کتاب بتاتی ہے وہ یہ کہ یہ ریڈیشن پورے آسمان میں بالکل یکساں تھی۔ یونیفارم بیک گراؤنڈ ریڈیشن، جس حصے کی طرف بھی اینٹینا موڑیں درجہ حرارت بالکل وہی نکلتا تھا، جو اس بات کا براہ راست ثبوت تھا کہ جو کائنات آج اربوں نوری سال تک پھیلی ہے وہ کبھی ایک ہی جگہ اور انتہائی گرم نقطے پر مرکوز تھی۔ اور یہ یکساں درجہ حرارت ابتدائی تھرمل ایکویلیبریم کو ظاہر کرتا ہے، مطلب شروع میں کائنات مکمل حرارتی توازن میں تھی۔ اس دریافت نے بگ بینگ ماڈل کو بڑی فیصلہ کن فتح دلائی۔ لیکن یہاں کتاب ایک اور منطقی مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ اگر وہ ابتدائی تابکاری 100% یکساں تھی اور مادہ بالکل ہموار بکھرا ہوا تھا تو پھر یہ گیلیکسیاں کیسے بن گئیں؟ بالکل، گیلیکسیوں کی تشکیل کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ اس ریڈیشن میں معمولی نوعیت کے اتار چڑھاؤ یا فلکچویشنز موجود ہوں۔ یعنی کچھ جگہیں باقیوں کی نسبت معمولی سی زیادہ کثیف ہونی چاہیے تھی تاکہ کشش ثقل وہاں مادے کو تیزی سے اکٹھا کر کے ستارے بنا سکیں، ورنہ ستارے اور گیلیکسیاں کبھی وجود میں ہی نہ آتی۔ یہ ایک بہت بڑا معمہ تھا کاسمولوجی کی دنیا میں کہ آیا وہ اتار چڑھاؤ واقعی موجود ہیں یا نہیں۔ اور اس معمے کو حل کرنے کے لیے ناسا نے 1989 میں کوبی سیٹلائٹ یعنی کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر خلا میں بھیجا، جس کا بنیادی مقصد ہی اس تابکاری کے درجہ حرارت میں چھپے ان انتہائی باریک فرق کو تلاش کرنا تھا۔ اور پھر 1992 میں کوبی مشن کی ٹیم نے وہ تاریخی اعلان کیا جسے سائنسدانوں نے ذرائع کے مطابق صدی کی سب سے بڑی دریافت قرار دیا۔ جی، کوبی نے آخرکار دریافت کر لیا تھا کہ وہ تابکاری مکمل طور پر ہموار نہیں تھی،
اس میں درجہ حرارت کے وہ نشیب و فراز موجود تھے جو ستاروں کی پیدائش کے لیے بالکل پرفیکٹ تھے۔ اور کتاب میں ایک اور بہت کمال کی بات بتائی گئی ہے۔ کوبی نے جو تابکاری کا اسپیکٹرم ناپا وہ ایک پرفیکٹ بلیک باڈی کرو سے بالکل مطابقت رکھتا تھا۔ اس فزکس کی اصطلاح کو ہم ذرا آسان کر کے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فزکس میں بلیک باڈی ایک ایسا خیالی جسم ہے جو اپنے اندر موجود حرارت کو مکمل توازن کے ساتھ خارج کرتا ہے۔ اس کے درجہ حرارت کے گراف کی ایک انتہائی مخصوص شکل بنتی ہے جسے بلیک باڈی کرو کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ماڈل کے تحت برسوں پہلے ہی حساب لگا لیا تھا کہ ابتدائی تابکاری کا گراف کیسا دکھنا چاہیے۔ کوبی سیٹلائٹ کا ڈاٹا جب پلاٹ کیا گیا تو وہ ایک دم اسی پرفیکٹ بلیک باڈی کرو کی لائن پر آیا۔ یعنی مشاہدے اور نظریے کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں بچا تھا۔ تو اس کا متبادل ماڈلز پر کیا اثر پڑا؟ اس بے مثال درستگی نے اسٹیڈی اسٹیٹ جیسے دیگر تمام متبادل نظریات کو مکمل طور پر رد کر دیا، کیونکہ وہ ماڈلز اس بیک گراؤنڈ تابکاری اور اس کے بلیک باڈی کرو کی کوئی سائنسی وضاحت پیش نہیں کر سکتے تھے۔ کوبی کی اس دریافت نے کائنات کے گرم اور کثیف آغاز کے ماڈلز کی شاندار طریقے سے تصدیق کر دی اور بگ بینگ کاسمولوجی کی بنیادوں کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام شواہد بکھرے ہوئے نہیں ہیں۔ ہبل کی ریڈ شفٹ تھرمو ڈائنامکس کے اصول جو بتاتے ہیں کائنات ازلی نہیں ہو سکتی، اور پھر پینزیاس سے لے کر کوبی سیٹلائٹ تک تابکاری کی دریافت، یہ سب الگ الگ شعبوں سے آئے لیکن سب نے مل کر ایک ہی منظم تصویر پیش کی۔ اور وہ تصویر یہ ہے کہ ہماری کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا باقاعدہ ایک آغاز ہوا ہے۔ یہ واقعی ایک تفصیلی اور حیران کن علمی سفر تھا۔ ہم نے ایمبولینس کے سائرن سے لے کر اچھلتی ہوئی گیند اور پھر کبوتروں کی بیٹوں کی صفائی سے جڑی دریافت تک کا سفر طے کیا تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ فزکس کے قوانین کائنات کے ایک محدود آغاز کی کس طرح تائید کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ کائنات بشمول اس کے تمام مادی پہلوؤں اور حتیٰ کہ وقت اور خلا یعنی ٹائم اینڈ سپیس کا بھی ایک متعین آغاز ہے، تو ذریع سننے والوں کے لیے ایک بہت گہرا فکری سوال چھوڑتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ اس نے در حقیقت اس وقت اور خلا کو جنم دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فزکس کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں اور کائنات کی بنیادوں کے بارے میں مزید گہرے سوالات جنم لیتے ہیں۔ واقعی یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہمیں کائنات کی ابتدا کے حوالے سے مزید غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم کائناتی فائن ٹیوننگ، کاسمک فائن ٹیوننگ، اینتھروپوپک اصول، اینتھروپوپک پرنسپل اور اس بات کا کھوج لگائیں گے کہ کائنات کی ساخت زندگی کے لیے اتنی درستگی سے کیوں ترتیب دی گئی معلوم ہوتی ہے۔ اس تیسرے حصے میں ہم کائنات کی باریک بینی اور اس سائنسی دریافت کا جائزہ لیں گے کہ کائنات بظاہر زندگی کے لیے بالکل درست پیمانے پر ترتیب دی گئی ہے۔ جی بالکل، اور یہ موضوع سائنس اور فلسفے کا ایک بہت ہی دلچسپ سنگم ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ہیو راس کی مشہور کتاب دی کریٹر اینڈ دی کاسموس کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ اس سیشن کا بنیادی مقصد ان سائنسی اور طبیعتی اصولوں کو کھنگالنا ہے جن کی بنیاد پر مصنف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زندگی کا وجود کوئی اندھا حادثہ نہیں ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان دعووں کو ان کی اصل سائنسی بنیادوں پر سمجھیں۔ بالکل، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ پوری گفتگو مکمل طور پر کتاب کے مصنف کے پیش کردہ دلائل اور حوالوں پر مبنی ہے۔ ہم یہاں کسی خاص نظریے کی تائید نہیں کر رہے، بلکہ ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ ان خیالوں کو دیانتداری سے پیش کیا جائے۔ تو چلیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس تصور سے آغاز کرتے ہیں جسے انسانیتی اصول یا اینتھروپک پرنسپل کہا جاتا ہے۔ کیا اس بنیادی تصور کو تھوڑا آسان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ ضرور۔ دیکھیں، انسانیتی اصول کو سمجھنا اس پوری بحث کی سب سے اہم سیڑھی ہے۔ سائنسدانوں نے اسے بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے کمزور انسانیتی اصول، جسے ہم ویک اینتھروپک پرنسپل یا WAP کہتے ہیں، اور دوسرا ہے مضبوط انسانیتی اصول یعنی اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل۔ تو یہ کمزور انسانیتی اصول اصل میں کیا کہتا ہے؟ کمزور اصول بہت سیدھی سی بات کرتا ہے کہ ہم
یعنی باشعور مبصرین صرف ایک ایسی کائنات کو ہی دیکھ سکتے ہیں جس کے طبعی قوانین ہماری زندگی کی اجازت دیتے ہوں۔ یعنی اگر کائنات زندگی کے قابل نہ ہوتی تو ہم یہاں بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ یہ تو کافی حد تک عام فہم بات لگتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بنیادی منطق ہے، لیکن مضبوط انسانیتی اصول یعنی ASAP اس سے ایک قدم آگے کی بات کرتا ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ کائنات کی فطرت اور اس کی ساخت کا ایسا ہونا لازمی تھا کہ وہ کسی نہ کسی وقت باشعور مبصرین کے وجود کو ممکن بنا سکے۔ اچھا، تو مطلب ہیروس کے مطابق کائنات محض اتفاق سے ہمارے لیے سازگار نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ ان کے مطابق یہ اس طرح سے ترتیب ہی اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس میں زندگی پیدا ہو سکے۔ ایک منٹ یہاں روکتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندگی شاید پانی کی طرح ہے، جو جس برتن میں ڈالی جائے اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میرا مطلب ہے اگر کائنات کے حالات کچھ مختلف بھی ہوتے تو شاید کسی اور قسم کی زندگی پنپ جاتی۔ لیکن مصنف کے دلائل بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر قابل تصور کائناتوں میں زندگی سرے سے موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق زندگی کوئی ایسی لچکدار چیز نہیں ہے جو کسی بھی قسم کے طبعی حالات میں خود کو ڈھال لے۔ اگر ہم دیگر قابل تصور کائناتوں کا خاکہ ذہن میں لائیں جہاں کشش ثقل یا ایٹمی قوتیں ہماری کائنات سے ذرا سے بھی مختلف ہوں تو وہاں باشعور مبصرین کا وجود بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے فلسفیانہ مضمرات تو بہت گہرے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ یہ فلسفے کی دنیا میں مبصر پر مبنی حقیقت یعنی آبزرور ڈیپینڈنٹ ریالٹی کے تصور کو جنم دیتا ہے۔ مصنف نے حتمی انسانیتی اصول مطلب فائنل اینتھروپک پرنسپل کا بھی ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب زندگی ایک بار کائنات میں وجود میں آ جائے تو وہ کائنات کے اختتام تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہتی ہے۔ تو مصنف کے نزدیک یہ محض اتفاق اور منصوبہ بندی یا فائن ٹیوننگ کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل، یہ وہ باریک اور محتاط فرق ہے جو ہیو راس سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب ہم کائنات کے قوانین کو دیکھتے ہیں تو اعداد و شمار کے حساب سے یہ محض خوش قسمتی نہیں لگتی، بلکہ یہ ایک انتہائی محتاط ترتیب اور کیلیبریشن معلوم ہوتی ہے، ایک ایسا نظام جسے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہو۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس کیلیبریشن کی بات کرتے ہیں تو کتاب میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ اس مثال کو ڈائمز کے پہاڑ یا سکوں کے ڈھیر کی مثال کہا گیا ہے۔ اوہ، وہ مثال واقعی کمال کی ہے۔ جی، یہ مثال اتنی حیران کن ہے کہ اس کا تصور ہی دماغ کو گھما دیتا ہے۔ فرض کریں کہ پورے بر اعظم شمالی امریکہ کو سکوں سے ڈھک دیا جائے اور یہ ڈھیر اتنا اونچا ہو کہ زمین سے شروع ہو کر سیدھا چاند تک پہنچ جائے۔ یعنی 2,38,000 میل اونچا سکوں کا ڈھیر۔ بالکل، اور ان کھربوں بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ سکوں میں صرف ایک سکہ سرخ رنگ کا ہو۔ اب ایک شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ اس پورے براعظم میں پھیلے ہوئے ڈھیر میں سے اندھا دھند ہاتھ ڈال کر ایک ہی باری میں وہ واحد سرخ سکہ نکالے۔ یہ سن کر ہی مکمل طور پر ناممکن محسوس ہوتا ہے نا؟ اور ریاضی کے حساب سے اس کا امکان 10 کی طاقت 37 میں سے 1 ہے، اور مصنف کا دعویٰ ہے کہ ہماری کائنات کے طبعی مستقلات یعنی فزیکل کانسٹنٹس کی باریکی بھی بالکل اسی سطح پر کھڑی ہے۔ تو ذرا ان طبعی مستقلات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے تو کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل کانسٹنٹ کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ کشش ثقل آج کے نسبت تھوڑی سی مختلف ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر کشش ثقل کا یہ پیمانہ موجودہ حالت سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہوتا تو کائنات کے تمام ستارے بہت تیزی سے اور انتہائی بے ترتیبی سے جلنے لگتے۔ مطلب وہ اتنی جلدی اپنی توانائی ختم کر بیٹھتے کہ زندگی کو ارتقاء کے لیے جو اربوں سال درکار ہے وہ کبھی مل ہی نہ پاتے؟ جی ہاں، بالکل۔ اور اس کے برعکس اگر کشش ثقل موجودہ پیمانے سے ذرا سی کم ہوتی تو ستارے اتنے گرم ہی نہ ہو پاتے کہ ان کے اندر نیوکلیئر فیوژن کا عمل شروع ہو سکے۔ اس عمل کے بغیر کائنات میں کاربن اور آکسیجن جیسے بھاری عناصر وجود میں ہی نہیں آ سکتے تھے۔ اور ظاہر ہے کاربن اور آکسیجن کے بغیر تو صبح کی کافی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی تو بہت دور کی بات ہے۔ چلیں، اس کے بعد کائناتی مستقل یعنی کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کا ذکر آتا ہے، جسے اسپیس انرجی ڈینسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو کائنات کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور کتاب میں اس کی باریک بینی کا جو عدد دیا گیا ہے وہ 10 کی طاقت 120 میں سے 1 حصہ ہے۔
ذرا اس عدد کی وسعت پر غور کریں. یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس کے سامنے کائنات کے کل ایٹموں کی طاقت بھی کچھ نہیں لگتی. اسے اگر ہم ایک اور مثال سے سمجھیں تو بات زیادہ واضح ہوگی. ہیرس راس کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک بہت ہی ہموار اور چکنے شیشے پر اربوں پینسلوں کو ان کی نوک کے بل پر کھڑا کیا جائے. یہ تو اپنے آپ میں ایک ناممکن کام ہے. بالکل. اب ذرا سی بھی حرکت یا کشش ثقل میں معمولی سی بھی تبدیلی ان تمام پینسلوں کا توازن بگاڑ دے گی اور وہ گل جائیں گی. کائناتی مستقل کا توازن بالکل اسی طرح کا ہے. یہ طبیعت میں دریافت ہونے والی اب تک کی سب سے حیران کن فائن ٹیوننگ ہے. اور پھر ایٹم کے اندر کی دنیا بھی تو ہے. کتاب میں طاقتور نیوکلیئر فورس یعنی اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کا ذکر ہے. یہ وہ فورس ہے جو ایٹم کے مرکز میں پروٹون اور نیوٹرون کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے. مصنف کے مطابق اگر اس قوت میں صرف 2% کی بھی تبدیلی آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو پوری کائنات کا نقشہ بدل جاتا. یہ وہ قوت ہے جو مادے کو بکھرنے سے روکتی ہے. اگر یہ قوت صرف 2% کمزور ہوتی تو پروٹون ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہی نہ پاتے. اس صورت میں کائنات میں صرف اور صرف ہائیڈروجن ہوتی. اور اگر یہ قوت ذرا سی بھی زیادہ ہوتی؟ اگر زیادہ ہوتی تو ہائیڈروجن کے تمام ایٹم اتنی تیزی سے آپس میں جڑ جاتے کہ کائنات میں کوئی آزاد ہائیڈروجن باقی نہ رہتی، صرف بھاری عناصر ہوتے. اب ہم جانتے ہیں کہ پانی بننے کے لیے ہائیڈروجن کی کتنی ضرورت ہے. ہائیڈروجن نہ ہوتی تو کائنات میں ایک قطرہ پانی نہ بنتا اور زندگی کی کیمسٹری کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے. یہ تو ہو گئی طاقتور نیوکلیئر فورس. لیکن اگر ایک طاقتور قوت ہے تو اس کے مقابلے میں کمزور قوت بھی ہونی چاہیے. مصنف نے کمزور نیوکلیئر فورس کا بھی ذکر کیا ہے جو تابکاری کے انحطاط یعنی ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کو کنٹرول کرتی ہے. عام سننے والوں کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ یہ کمزور قوت زندگی کے لیے کیسے اہم ہو سکتی ہے. یہ قوت بظاہر کمزور کہلاتی ہے، لیکن ستاروں کی موت اور زندگی کے آغاز کے درمیان یہ ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے. جب بڑے ستارے اپنی عمر پوری کر کے ایک زبردست دھماکے کے ساتھ پھٹتے ہیں، جسے ہم سپر نووا کہتے ہیں. جی بالکل، سپر نووا، تو یہ کمزور نیوکلیئر فورس ان دھماکوں کے توازن کو برقرار رکھتی ہے. اگر یہ قوت متوازن نہ ہوتی تو یہ سپر نووا دھماکے زندگی کے لیے ضروری عناصر کو کائنات میں مناسب طریقے سے نہ پھیلا پاتے. یعنی ستارے مر تو جاتے لیکن وہ کاربن، آکسیجن اور لوہا کائنات کی وسعتوں میں نہ بکھرتا. بالکل درست. تو سپر نووا ایک طرح کی ڈیلیوری سروس کا کام کرتے ہیں جو ضروری سامان پورے خلا میں تقسیم کرتے ہیں. اور ان سب کے ساتھ الیکٹرو میگنیٹک فورس اور کشش ثقل کا آپس میں توازن بھی بے حد اہم ہے. کتاب کے مطابق یہ توازن 10 کی طاقت 40 میں سے ایک حصے جتنا باریک ہے. اس توازن کے بغیر کیمیائی بندھن یعنی کیمیکل بانڈنگ ناکافی اور کمزور رہتی. ایٹم آپس میں مل کر وہ پیچیدہ مالیکیولز نہ بنا پاتے جن سے خلیے بنتے ہیں اور پھر زندگی وجود میں آتی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پروٹون اور الیکٹران کے ماس کا تناسب بھی تو ہے. جی، اس کا بھی بالکل عین مطابق ہونا ضروری ہے. اگر الیکٹران کا وزن موجودہ وزن سے ذرا بھی مختلف ہوتا تو زندگی کی پیچیدہ کیمسٹری کبھی پنپ ہی نہیں سکتی تھی. اور پھر کائنات کے پھیلاؤ کی شرح ہے جسے ایکسپینشن ریٹ پریسیژن کہتے ہیں. جب بگ بینگ ہوا تو کائنات پھیلنا شروع ہوئی. مصنف کا کہنا ہے کہ یہ پھیلاؤ بھی ایک انتہائی درست حد کے اندر ہے. اگر یہ تھوڑا سا تیز ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر کائنات کی شروعات میں یہ پھیلاؤ تھوڑا سا بھی تیز ہوتا تو مادہ اتنی تیزی سے بکھر جاتا کہ کشش ثقل کو کہکشائیں بنانے کا موقع ہی نہ ملتا. اور اگر یہ پھیلاؤ سست ہوتا؟ اگر تھوڑا سا بھی سست ہوتا تو پوری کائنات ستارے بننے سے پہلے ہی واپس اپنے اندر منہدم ہو کر ایک بہت بڑا بلیک ہول بن جاتی. کمال ہے. تو ان تمام پیرامیٹرز کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بالکل. ان میں سے کسی ایک میں بھی رتی بھر بھی تبدیلی کی جائے تو ستاروں کی تشکیل رک جائے گی، کہکشاؤں کا ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا اور کیمیائی پیچیدگی ناممکن ہو جائے گی. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ریاضیاتی اعداد و شمار اور فزکس کے مشکل فارمولے کائنات کی ساخت میں عملی طور پر کیسے نظر آتے ہیں؟ جب ہم کائنات کی ساخت کو دیکھتے ہیں تو کہکشاؤں کی تشکیل اور ستاروں کا لائف سائیکل ہماری توجہ کا مرکز بنتا ہے. کہکشائیں صرف خوبصورت ستاروں کے جھرمٹ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ عظیم کارخانے ہیں جہاں زندگی کا بنیادی سامان تیار ہوتا ہے.
اور وہ سرخ دیو ہیکل ستارے؟ ہاں، ریڈ جائنٹس، وہ اپنے اندر نیوکلیئر ری ایکشنز کے ذریعے مسلسل کاربن اور آکسیجن بناتے رہتے ہیں، لیکن یہ تمام عناصر ان ستاروں کے قلب میں قید رہتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ سپرنووا والی بات آتی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، وہ ڈیلیوری سروس۔ جی ہاں، سپرنووا کی ضرورت اس لیے ناگزیر ہے تاکہ یہ بھاری عناصر پوری کائنات میں بکھر سکے۔ ان عظیم و شان دھماکوں کے بغیر کائنات میں صرف گیس ہوتی، کوئی ٹھوس پتھریلے سیارے نہیں بن سکتے تھے، اور پتھریلے سیاروں کے بغیر زمین جیسی کوئی جگہ نہیں بن سکتی تھی۔ اور طویل عمر والے ستاروں کا کیا کردار ہے؟ ہمارے سورج جیسے ستارے جو اربوں سال تک یکساں حرارت دے سکیں، مستحکم سیاروی نظاموں کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن سیاروں کے مدار کو مستحکم رکھنے کے لیے کائنات کے ابعاد یا ڈائمنشنز کا بھی تو کوئی کردار ہے نا؟ ہم ہمیشہ 3D یا 3 مقامی جہتوں کی بات کرتے ہیں، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ مصنف کے مطابق یہ جہتیں صرف 3 ہی کیوں ہونی چاہیے؟ 4 یا 5 کیوں نہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ کشش ثقل اور الیکٹرو میگنیٹک فورسز کا اثر ان مقامی جہتوں کی تعداد پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ہماری کائنات میں 3 کے بجائے 4 مقامی جہتیں ہوتیں تو کشش ثقل کا قانون مختلف ہوتا۔ جس کا مطلب ہے کہ سیاروں کا مدار مستحکم نہ رہتا؟ بالکل، سیارے یا تو سورج میں گر کر بھسم ہو جاتے یا خلا کی تاریکی میں دور نکل جاتے۔ اسی طرح ایٹم کے گرد گھومنے والے الیکٹران بھی مستحکم نہ رہ پاتے۔ مصنف نے شروعاتی 10 جہتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جو کہ اسٹرنگ تھیوری سے جڑا تصور ہے۔ ذرا اس 10 جہتوں والے تصور کو آسان الفاظ میں سمجھائیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ کائنات کے بالکل آغاز پر جب کشش ثقل اور کوانٹم میکینکس کی قوتوں کو ایک ساتھ رہنا تھا تو ریاضیاتی طور پر 10 جہتوں کا ہونا ضروری تھا تاکہ یہ قوتیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم نہ ہو جائیں۔ پھر باقی جہتیں کہاں گئیں؟ جیسے جیسے کائنات پھیلی، 6 جہتیں اپنے اندر سمٹ گئیں اور صرف 3 مقامی جہتیں اور ایک وقت کی جہت باقی رہ گئی۔ یہ سب اس لیے ضروری تھا تاکہ پھیلاؤ کی شرح کو کشش ثقل کے ساتھ بہترین انداز میں متوازن کیا جا سکے۔ زبردست۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں اور ان تمام چیزوں کو ملا کر ریاضیاتی امکانات یعنی پروبیبلٹی آرگیومنٹس کی بات کریں تو مصنف نے کچھ انتہائی زبردست مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ ایک سکے کو 10,000 بار اچھالیں اور ہر بار وہ ہیڈز ہی آئے، جو کہ بظاہر ناممکن ہے۔ جی، یا پھر 10 کی طاقت 1567 رولیٹ پہیے ہوں اور ان سب کو ایک ساتھ گھمایا جائے اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں ایک ہی نمبر پر رک جائیں۔ عام زندگی میں ہم ایسی چیزوں کو ناممکن کہتے ہیں۔ ریاضیاتی امکانات اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ مصنف نے ریاضی کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ زندگی کی اجازت دینے والی کائنات کا محض اتفاق سے بننا کس قدر ناممکن ہے۔ جب ہم ان 35 سے زیادہ آزاد پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں تو ان سب کا ایک ہی وقت میں ایک ساتھ بالکل درست بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ جی، ان سب کے ایک ساتھ ملنے کا امکان، جسے مجموعی ناممکنات یا کیومولیٹو امپروبیبلٹی کہا جاتا ہے، انتہائی محتاط اندازے کے مطابق 10 کی طاقت 144 میں سے ایک ہے۔ 10 کی طاقت 144، اس کا مطلب ہے ایک کے ساتھ 144 صفر۔ یہ عدد اتنا بڑا ہے کہ ہمارے ذہن اسے پوری طرح تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کائنات میں موجود کل ایٹموں کی تعداد بھی اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ بالکل چھوٹی ہے، اور یہیں پر ہیو راس نے امکان ہونے اور ریاضیاتی امکان کے درمیان ایک واضح تصوراتی فرق بیان کیا ہے۔ ہمارے ذہن میں کسی چیز کا پاسبل ہونا الگ بات ہے، اور ریاضی کی روح سے اس کا پروبیبل ہونا بالکل مختلف چیز ہے۔ یعنی وہ بندر اور ٹائپ رائٹر والی مثال؟ جی، آپ تصور میں یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندر ٹائپ رائٹر پر مسلسل انگلیاں مارے اور اتفاق سے شیکسپیئر کا پورا ڈرامہ لکھ دے۔ یہ ایک نظریاتی پاسبلٹی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ جب ہم ریاضی کے اصولوں پر اسے پرکھتے ہیں اور جب اتنے سارے آزاد پیرامیٹرز ایک ساتھ ملتے ہیں تو محض اتفاق اعداد و شمار کے لحاظ سے بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔
تو اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہے سائنسی برادری میں ایسے بہت سے مفکرین اور سائنسدان ہیں جو کائنات کی اس زبردست فائن ٹیوننگ کو مانتے تو ہیں، لیکن وہ اس کے پیچھے کسی خالق یا ڈیزائنر کے تصور کا اقرار نہیں کرتے. تو وہ لوگ اس سب کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ ان کی متبادل وضاحتیں کیا ہیں؟ وہ سائنسدان جو خالق کے تصور کو نہیں مانتے، وہ عام طور پر ملٹی ورس یا کثیر کائناتوں کے نظریے کی طرف جاتے ہیں. یہ وہی نظریہ ہے نا جو مارول کی فلموں میں بہت دکھایا جاتا ہے. بالکل وہی تصور. ملٹی ورس کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہماری کائنات اکیلی نہیں ہے، بلکہ ان گنت اور شاید لامحدود تعداد میں کائناتیں وجود رکھتی ہیں. اور چونکہ کائناتوں کی تعداد لامحدود ہے، تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کائنات کا اتفاق سے ایسا بن جانا جہاں زندگی پنپ سکے ریاضیاتی طور پر ممکن ہو جاتا ہے. یعنی ہم محض اس خوش قسمت کائنات میں پیدا ہو گئے ہیں جس کا نمبر لاٹری میں نکل آیا تھا. ہاں، وہ اسے اسی طرح دیکھتے ہیں. وہ اس کے لیے کوانٹم ٹنلنگ اور ابتدائی فیلڈ، جسے پرائمیویل فیلڈ کہتے ہیں، جیسے تصورات کا سہارا لیتے ہیں. یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں. یہ کوانٹم ٹنلنگ اور پرائمیویل فیلڈ کیا ہیں؟ تھوڑا سا آسان کر کے بتائیں. کوانٹم ٹنلنگ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوانٹم کی دنیا میں ذرات بعض اوقات ان رکاوٹوں کے پار چلے جاتے ہیں جنہیں عام فزکس کے مطابق وہ پار نہیں کر سکتے، بالکل ایسے جیسے کوئی گیند اچانک دیوار کے آر پار ہو جائے. اور پرائمیویل فیلڈ؟ پرائمیویل فیلڈ وہ ابتدائی توانائی کا سمندر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے یہ تمام کائناتیں غباروں کی طرح ابھرتی ہیں. تو ملٹی ورس کا نظریہ ماننے والے کہتے ہیں کہ اس فیلڈ سے لامحدود کائناتیں بنی اور ہماری کائنات ان میں سے ایک ہے. لیکن ہیروس نے اپنی کتاب میں اس ملٹی ورس نظریے کا بہت تفصیلی تجزیہ کیا ہے اور اس پر کچھ کڑے سوالات اٹھائے ہیں. ان کا پہلا اعتراض تو یہی ہے کہ اس نظریے کے پاس کوئی مشاہداتی ثبوت نہیں ہے. جی ہاں، ماہرین کے نزدیک ملٹی ورس نظریے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کی کوئی براہ راست مشاہداتی تصدیق نہیں کی جا سکتی. سائنس مشاہدے اور تجربے کا نام ہے، اور دوسری کائناتوں کو دیکھنا یا ان کا تجربہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. اور کوانٹم میکینکس کے اصولوں کا کیا؟ مصنف یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ لامحدود کائناتوں کے اچانک پیدا ہو جانے کا تصور کوانٹم میکینکس کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے. اور یہاں جنرل ریلیٹیوٹی کا وہ اصول بھی بہت اہم ہو جاتا ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے. بالکل. جنرل ریلیٹیوٹی بڑی واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ جب ایک کائنات میں وقت اور خلا کی تشکیل ہو جاتی ہے تو وہ کائنات کسی بھی دوسری کائنات کے وقت اور خلا سے کبھی بھی رابطہ نہیں کر سکتی. مطلب ہم کسی دوسری کائنات کے ساتھ سگنل کا تبادلہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، ان کے درمیان روشنی یا معلومات کا کوئی بھی تبادلہ سائنسی طور پر ناممکن ہے. لہٰذا ہمارے لیے کائنات کا سیمپل سائز ہمیشہ صرف ایک ہی رہے گا. ہم کبھی بھی دو کائناتوں کو ایک ساتھ رکھ کر ان کا موازنہ نہیں کر سکتے. اور مصنف کا ایک اور بڑا نقطہ یہ بھی ہے کہ چلیں اگر تھوڑی دیر کے لیے بحث کی خاطر ملٹی ورس کا نظریہ مان بھی لیا جائے، تب بھی اصل مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. درست. ہیروس کہتے ہیں کہ اگر ملٹی ورس مان لیا جائے تب بھی یہ سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ وہ پرائمورڈیل فیلڈ یا ابتدائی توانائی کا سمندر کہاں سے آیا جس نے یہ ان گنت کائناتیں پیدا کیں. یعنی اس فیلڈ کو بھی تو کسی نے ترتیب دیا ہوگا. جی ہاں، اتنی ساری کائناتیں پیدا کرنے والی اس مشینری کو بھی تو زبردست باریک بینی اور فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہوگی. لہٰذا ملٹی ورس کا نظریہ باریک بینی اور کیلیبریشن کے اس بنیادی سوال کو ختم نہیں کرتا، بس اسے ایک قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے. یہ تو واقعی ایک لاجواب دلیل ہے. اس سارے تفصیلی جائزے سے گزرنے کے بعد اب ہم اس کو سمیٹتے ہیں. ہم نے کشش ثقل، نیوکلیئر فورسز اور اربوں نوری سال دور ہونے والے سپر نووا دھماکوں کی بات کی. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ معلومات ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے کیوں اہم ہیں؟ یہ ایک فطری سوال ہے. جب ہم ان ناقابل یقین حد تک باریک بین اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارا ہر سانس لینا کائنات کے ایک انتہائی پیچیدہ اور مربوط نظام کا نتیجہ ہے. ہیروس کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ ریاضیاتی اعداد و شمار کے لحاظ سے ہم اندھے اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتے. بالکل. اور یہ معلومات واقعی انسان کو کائنات میں اپنے وجود پر ایک نئے زاویے سے غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں.
یہ دیکھنا کہ ہر ایک قوت کس قدر احتیاط سے متوازن ہے، سائنسی سوچ کو ایک نئی گہرائی بخشتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر اسی حوالے سے ایک نیا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال پیش کرتے ہیں۔ ذرا اس پر غور کیجیے۔ اگر کائنات کے طبیعیاتی قوانین اس قدر سختی اور کمال کے ساتھ خاص طور پر ہماری زندگی کو ممکن بنانے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، تو کیا ہم ان طبیعیاتی قوانین کو محض بے جان قوانین کے بجائے ایک انتہائی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی یا ایک عظیم الشان تخلیقی فن پارہ سمجھ سکتے ہیں جو خاص طور پر ہمارے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو سائنس کی سرحدوں سے نکل کر ہمیں بہت آگے کی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم کہکشاں، سورج، زمین اور چاند کے نظام کی باریک بینی اور اعلیٰ درجے کی زندگی کے لیے درکار حالات کا جائزہ لیں گے۔ اس چھوٹے حصے میں ہم کہکشاں، سورج، زمین اور چاند کے نظام کی باریک بینی سے کی گئی ترتیب کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اعلیٰ درجے کی زندگی کو غیر معمولی حد تک درست فلکیاتی حالات کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست کا بنیادی مقصد دراصل ان درجنوں پیچیدہ اور حیران کن فلکیاتی شرائط کی گہرائی میں اترنا ہے جو ہماری اس زمین پر زندگی کو ممکن بناتی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، مطلب ہم اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ستاروں کی چمک کو بس ایک خوبصورت قدرتی منظر سمجھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کتاب دی کریٹر اینڈ دی کاسموس کے حوالوں کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہوش ربا حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس بظاہر خاموش آسمان کے پیچھے ایک کمال درجے کی ریاضی اور فزکس کار فرما ہے۔ سمجھتے ہیں؟ جیسے صبح سورج کا نکلنا ہو گیا یا رات کو چاند کا چمکنا، موسموں کا بدلنا ہمیں ایک روٹین لگتا ہے، لیکن جب ہم کائنات کی ساخت اور فلکیاتی اعداد و شمار کا باریک بینی سے تجزیہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ زندگی کا وجود کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ دراصل ایک انتہائی محتاط اور پیچیدہ توازن کا مرہون منت ہے۔ اگر اس کائناتی ترکیب میں ایک معمولی سا بھی فرق آ جائے، میرا مطلب ہے اعشاریہ کے بعد چند ہندسوں کا بھی، تو زندگی کا وجود ہی ناممکن ہو جائے۔ اچھا، چلیں اس پیچیدہ ترکیب کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا ہم اپنی گیلیکسی یعنی ملکی وے کی بات کرتے ہیں۔ عام طور پر تو خیال کیا جاتا ہے کہ کائنات میں چونکہ اربوں خربوں گیلیکسیاں ہیں تو زندگی کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے نا؟ ہاں، یہ ایک بہت عام خیال ہے۔ لیکن حقائق کچھ اور بتاتے ہیں۔ کائنات میں موجود کہکشاؤں کی تمام اقسام سرے سے زندگی کے لیے موضوع ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر ہم بیضوی کہکشاؤں یعنی ایلپٹیکل گیلیکسیز کو دیکھیں یا بے قاعدہ کہکشاؤں کو، تو وہ تو اس دوڑ سے ہی باہر ہیں۔ اس کی ایک بہت ٹھوس سائنسی وجہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بیضوی کہکشاؤں میں ستارے بننے کا عمل بہت جلدی یعنی کائنات کے ابتدائی دور میں ہی رک جاتا ہے۔ اور نئے ستارے نہیں بنیں گے تو بھاری عناصر نہیں بنیں گے۔ بالکل، زندگی کو پروان چڑھنے کے لیے کاربن، آکسیجن اور لوہے جیسے بھاری عناصر کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف ستاروں کی شدید حرارت میں بنتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بے قاعدہ یعنی irregular کہکشاؤں کو دیکھیں تو ان کا مرکز مسلسل خطرناک اور جان لیوا تابکاری یا ریڈیشن خارج کرتا رہتا ہے۔ تو وہاں تو ویسے ہی کوئی نہیں بچ سکتا۔ جی ہاں، وہاں کا ماحول اتنا تباہ کن ہے کہ زندگی پنپ ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی اکثریت تو غیر آباد ہونے کے لیے بنی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کائنات کی صرف 6% کہکشائیں ہماری ملکی وے کی طرح مرغولہ نما یعنی اسپائرل شکل کی ہیں۔ اور یہی وہ خاص قسم ہے جو زندگی کے لیے بہترین ہے۔ ان کے بازوؤں کے اندر ستارے بننے کا عمل ایک متوازن رفتار سے جاری رہتا ہے، اتنی رفتار کہ بھاری عناصر جمع ہوتے رہے مگر اتنی تیز بھی نہیں کہ ہر طرف تباہ کن دھماکے شروع ہو جائیں۔ دھماکوں سے یاد آیا، ایک اور بڑا دلچسپ پہلو ہے سپر نووا کا، یعنی ستاروں کا پھٹنا۔ بظاہر تو یہ خالص تباہی لگتی ہے، لیکن یہ دھماکے بھی ہمارے وجود کے لیے ایک لازمی شرط تھیں۔ بالکل، کائنات کے ابتدائی دور میں سپر نووا دھماکوں کی شرح کا بہت زیادہ ہونا بے حد ضروری تھا، کیونکہ یہی وہ دھماکے تھے جنہوں نے لوہا اور دیگر بھاری عناصر خلا میں بکھیرے جن سے زمین جیسے ٹھوس سیارے بنے۔ ورنہ آج نہ زمین ہوتی اور نہ ہمارے خون میں آئرن ہوتا۔ بالکل صحیح، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک شرط یہ بھی ہے کہ موجودہ دور میں ان دھماکوں کی شرح کو انتہائی کم ہونا چاہیے۔
हाँ, क्योंकि अगर आज धमाके ज्यादा होंगे तो खतरनाक ताबकारी जमीन पर जिंदगी को खत्म कर देगी। बिल्कुल, और यहीं पर सितारों के एक खास जोड़े का जिक्र करना भी जरूरी है, जिन्हें व्हाइट ड्वार्फ सितारे कहा जाता है। अच्छा, वो जो फ्लोरीन गैस बनाते हैं? जी हाँ, फ्लोरीन जिंदगी की केमिस्ट्री के लिए इंतहाई अहम है। ये जोड़े आपस में एक खास मदार में घूमते हुए फ्लोरीन खारिज करते हैं। यानी ये निज़ाम इतनी बारीकबीनी से तरतीब दिया गया है कि दुरुस्त वक्त पर और दुरुस्त मिकदार में जिंदगी के लिए अनासिर दस्तयाब हो गए। वाह, मतलब ये सब जानकर कायनात एक बेजान खला के बजाय एक मुनज़्ज़म फैक्ट्री लगती है। अब जरा हम गहकशां में अपने मकाम की बात करते हैं, गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन। हम गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन में बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हैं। ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है। इसे हम आहंग गर्दिश के दायरे या कोरोटेशन रेडियस के तसव्वुर से समझ सकते हैं। हमारा सूरज गहकशां के मरकज के गिर्द बिल्कुल उसी रफ्तार से सफ़र कर रहा है जिस रफ्तार से गहकशां के बाजू घूम रहे हैं। बेहतरीन मिसाल है, और बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है। सूरज का मदार गैर मामूली तौर पर हमवार और सीधा है। वो कहकशा के ऊपरी और निचली सतह की तरफ ज्यादा हिचकोले नहीं खाता। अगर हिचकोले खाता तो हम बार बार खतरनाक शुआओं की जद में आते। बिल्कुल, जो जमीन को मुकम्मल तबाह कर देता। अच्छा, अब इस वसी कैनवस से निकलकर जरा अपने निज़ाम शमसी पर आते हैं। हमारा सूरज जो देखने में एक आम सा सितारा लगता है, लेकिन दरअसल ये जी टाइप का एक इंतहाई नायाब और मुस्तहकम सितारा है। और इसकी कमियत या मास का तवाजुन इतना सेंसिटिव है कि अगर ये सितारा थोड़ा सा भी बड़ा होता तो ये बहुत तेजी से और बेकायदगी से जलता, जिससे जिंदगी के लिए वक्त ही ना बचता। और अगर थोड़ा सा छोटा होता तो ये बहुत गैर मुस्तहकम होता। इससे मुसलसल खतरनाक शमसी शौले या फ्लेयर्स निकलते। और एक और बड़ा मसला ये होता कि हरारत कम होने की वजह से जमीन को गर्म रहने के लिए सूरज के बहुत करीब होना पड़ता। और करीब होने का नुकसान ये है कि जमीन टाइडल लॉकिंग का शिकार हो जाती है ना? बिल्कुल, सूरज की शदीद कशिश सुकल की वजह से जमीन की महवरी गर्दिश इतनी सुस्त हो जाती कि एक दिन महीनों के बराबर हो जाता। जैसे अतारिद और ज़ोहरा के साथ हुआ। यानी एक तरफ हमेशा दिन और जलसा देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ हमेशा रात और जमा देने वाली सर्दी। बिल्कुल, और इसके अलावा हमें एक और चीज देखनी है। जमीन पर जिंदगी के आगाज से लेकर अब तक सूरज की चमक और हरारत में 35% इजाफा हुआ है। ये एक बहुत हैरानकुन पहलू है। अगर सूरज 35% ज्यादा गर्म हो चुका है तो जमीन जलकर राख क्यों नहीं हुई? ये जमीन के माहौलियाती निजाम का कमाल है। जैसे जैसे सूरज की हरारत बढ़ी, जमीन के माहौल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार बिल्कुल उसी तनासुब से कम होती गई। हयातियाती निजाम ने इस तवाज़ुन को इतनी नफासत से बरकरार रखा है कि आज तक जमीन का दर्जा हरारत जिंदगी के लिए साजगार है। यानी एक खुदकार थर्मोस्टेट लगा हुआ है। और हाँ, धाती अनासर के हवाले से भी तो ये निज़ाम शमसी खास है। पुराने और नए सितारों के मिलाप से जो धातें बनी, उसने कायनात के 98% सितारों को तो वैसे ही जिंदगी की दौड़ से बाहर कर दिया है। जी बिल्कुल। और फिर अगर हम जमीन और चांद के ताल्लुक को देखें तो वो भी हैरत अंगेज है। चांद की पैदाइश की कहानी तो बड़ी ड्रामाई है। वो मरीख के साइज का सैयारा जो जमीन से टकराया था। हाँ, थिया नामी वो सैयारा जो चांद से 9 गुना बड़ा था। वो तसादुम दरअसल बहुत अहम था। उसने जमीन के इर्द गिर्द मौजूद उस घने और दम घुटने वाले गिलाफ को उड़ा दिया था। ठीक, बिल्कुल। उसने एक पतला और जिंदगी के लिए साजगार माहौल छोड़ा और उसी तसादुम के मलबे से फिर चांद वजूद में आया। और ये चांद भी कोई आम चांद नहीं है। अपने सैयारे के लिहाज से ये गैर मामूली तौर पर बड़ा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जमीन के महवरी झुकाव यानी एक्सियल टिल्ट को मुस्तहकम रखता है। बिल्कुल। अगर चांद ना होता तो जमीन का झुकाव तेजी से बदलता रहता, कभी सीधा और कभी बहुत ज्यादा तिरछा, जिससे मौसम इंतहाई शदीद और गैर मुतवक्के हो जाते। हम कभी भी मुस्तकिल मौसम नहीं देख पाते। और समंदर की लहरों का भी तो चांद से गहरा ताल्लुक है। जी हाँ, चांद की कशिश से पैदा होने वाले मद्दोजज़र या टाइड्स न सिर्फ समंदर के पानी को गर्दिश में रखते हैं, जो कि खुराक की तरसील के लिए जरूरी है, बल्कि उसने जमीन की गर्दिश पर भी गहरा असर डाला है। यानी इब्तिदाई जमीन बहुत तेजी से घूमती थी और चांद की रगड़ ने इसे आहिस्ता करके 24 घंटे पर ला खड़ा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा,
اب ذرا نظام شمسی میں زمین کے مقام کی بات کرتے ہیں۔ ہیبیٹیبل زون یا قابل رہائش علاقہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کو سورج سے بالکل اتنے فاصلے پر ہونا چاہیے جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکے۔ مائع، بخارات اور برف تینوں حالتوں میں۔ اور یہ فاصلہ اتنا حساس ہے کہ صرف 2% کی تبدیلی بھی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ مطلب اگر ہم 2% قریب ہوتے تو پانی ابل جاتا اور 2% دور ہوتے تو مکمل طور پہ جم جاتا۔ بالکل، اور مدار کی گول یا سرکولر شکل بھی بہت اہم ہے۔ زیادہ تر سیاروں کے مدار بیضوی ہوتے ہیں، لیکن زمین کا گول مدار موسمی شدت کو روکتا ہے۔ اور گردش کی رفتار بھی، اگر ہم بہت آہستہ گھومتے تو دن رات کے درجہ حرارت میں جان لیوا فرق ہوتا، اور اگر مشتری کی طرح بہت تیز گھومتے تو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تباہ کن ہوائیں چلتی۔ اور مغناطیسی میدان کو نہ بھولیں۔ ہمارا مغناطیسی میدان شمسی تابکاری سے ہماری اوزون کی تہہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پلیٹ ٹیکٹونکس اور آتش فشانی کا عمل بھی ہے۔ ہاں، جو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کے بخارات کو زمین اور فضا کے درمیان گردش میں رکھتا ہے۔ سورج کی بڑھتی ہوئی چمک کے باوجود درجہ حرارت مستحکم رکھنے کا یہ ایک بنیادی جز ہے۔ فضائی ترکیب کے حوالے سے مجھے یہ توازن بہت پسند ہے کہ زمین کی کشش ثقل ایک فلٹر کا کام کرتی ہے۔ بالکل، کشش ثقل پانی کے بخارات کو روکے رکھتی ہے جن کا مولیکولر وزن 18 ہے۔ لیکن خطرناک گیسیں جیسے میتھین جس کا وزن 16 ہے اور امونیا جس کا وزن 17 ہے، انہیں خلا میں فرار ہونے دیتی ہے۔ ذرا سی بھی کشش ثقل مختلف ہوتی تو ہم یا تو زہریلے ماحول میں ہوتے یا پانی کے بغیر۔ اور آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا نازک توازن بھی۔ آکسیجن 21% ہے، اگر 25% ہوتی تو جنگلات میں آگ بھڑک اٹھتی، اور اگر 15% ہوتی تو پیچیدہ زندگی کو توانائی نہ مل پاتی۔ ذرا سی تبدیلی بھی پیچیدہ زندگی کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ واقعی، اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو کہکشاں کے انتخاب سے لے کر سورج کے ہجوم، مشتری کے مدار جو ہمیں شہابیوں سے بچاتا ہے، چاند کی پیدائش اور زمین کی گردش تک، ان 66 سے زائد پیرامیٹرز کا یکجا ہونا ریاضیاتی طور پر ناممکن کے قریب ہے۔ 1 ارب خرب ستاروں میں سے کسی ایک کا بھی اتفاقی انتخاب ہونا حیرت انگیز ہے۔ یہ واقعی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائنات کس قدر باریک بینی سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اگلے حصے میں ہم وقت، جہتوں، کوانٹم فزکس کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کائنات سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے دونوں پیمانوں پر ڈیزائن کی گئی کیوں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آخر میں بس ایک سوال پر غور کیجیے۔ جب ایک سیارے کو زندگی کے قابل بنانے کے لیے اتنی وسیع کائنات میں اتنی زبردست اور باریک بینی سے تیاری کی گئی ہے، تو اس کا ہماری زندگی کی قدر اور اہمیت کے بارے میں کیا اشارہ ملتا ہے؟ کیا ہم اس وسیع خلا میں واقعی بے مقصد ہیں، یا اس پوری کائنات کے اسٹیج کو خاص طور پر ہمارے لیے سجایا گیا ہے؟ اس 5ویں حصے میں ہم کائنات کی جہاتی ساخت، وقت کی نوعیت اور کائناتی ڈیزائن کے پیچھے موجود گہری طبیعیات کا جائزہ لیں گے۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہمارا مقصد کتاب دی کریٹر اینڈ دی کاسموس کے ان انتہائی پیچیدہ مگر حیران کن سائنسی ابواب کو ایک بہت ہی واضح اور آسان شکل میں پیش کرنا ہے۔ جی بالکل، اور یہ طبیعت کے بنیادی اصول، یعنی جب ہم کوانٹم لیول یا کائنات کے پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں تو بظاہر یہ بہت خشک اور الجھا دینے والے لگتے ہیں، لیکن جب ان کے پیٹرن اور آپس کا تعلق سمجھ آ جائے تو یہ ہماری کائنات کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ ہم اکثر سائنسی پیچیدگیوں میں کھو جاتے ہیں، لیکن آج ہمارا مشن ان تمام بکھرے ہوئے سائنسی حقائق کا اصل نچوڑ نکالنا ہے، اور ہم اس کی شروعات روزمرہ کی زندگی کی ایک بہت ہی عام سی چیز سے کر سکتے ہیں۔ ہم سب لمبائی، چوڑائی اور اونچائی، یعنی ان 3 خلائی جہتوں میں جینے کے عادی ہیں۔ صحیح، 3 اسپیشل ڈائمینشنز۔ جی، ہم آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وقت کی ایک جہت ہے جو ایک سیدھی لکیر کی طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو 4 جہتوں کا خاکہ ہے، یہ اتنا عام ہے کہ کوئی کبھی رک کر یہ نہیں سوچتا کہ آخر کائنات کا سٹرکچر صرف انہی مخصوص جہتوں پر کیوں استوار ہے۔
یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہم اکثر اپنی ان چند جہتوں کی الجھنوں میں ہی گھرے رہتے ہیں، لیکن کتاب ہمیں ایک مختلف زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ان جہتوں کی تعداد کچھ اور ہوتی تو حالات کیا ہوتے؟ یعنی اگر 3 سے زیادہ جہتیں ہوتی؟ بالکل۔ فرض کریں کہ کائنات میں 3 کی بجائے 4 یا اس سے زیادہ بڑی اور پھیلتی ہوئی خلائی جہتیں ہوتی، تو اس صورت میں کشش ثقل کا قانون یعنی گریوٹی بالکل مختلف انداز میں کام کرتی۔ وہ کیسے؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ سیاروں کا ستاروں کے گرد یا ستاروں کا کہکشاؤں کے گرد گھومنا ریاضیاتی طور پر ناممکن ہو جاتا۔ مداروں کا جو ایک مستحکم نظام ہے، جسے ہم سٹیبل آربٹ کہتے ہیں، جی وہ سٹیبل آربٹ سرے سے قائم ہی نہ رہ پاتے۔ ان کا عدم استحکام اتنا شدید ہوتا کہ ستارے یا تو اپنے سیاروں کو کھینچ کر اپنے اندر نگل لیتے، یا پھر کشش ثقل اتنی کمزور پڑ جاتی کہ تمام سیارے خلا کی تاریکی میں بھٹک جاتے۔ زندگی کے لیے جو ایک پرسکون اور مستقل ماحول چاہیے ہوتا ہے، وہ زیادہ جہتوں والی کائنات میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو یہ تو بات ہو گئی زیادہ جہتوں کی، لیکن اگر جہتیں 3 سے کم ہوتی، یعنی فرض کریں کہ کائنات میں صرف 2 خلائی جہتیں ہوتی، لمبائی اور چوڑائی، لیکن کوئی اونچائی نہ ہوتی۔ ایک چپٹی کائنات۔ ہاں بالکل، ایک چپٹی کائنات۔ تو کتاب کے مطابق ایسی 2 جہتی کائنات میں کسی بھی قسم کے پیچیدہ حیاتیاتی ڈھانچے کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ اس کی ایک بہت ہی سادہ سی لیکن حیران کن مثال نظام ہاضمہ کی دی جا سکتی ہے۔ جی وہ ڈائجسٹو ٹریکٹ والی مثال۔ ہاں، اگر ایک 2 جہتی جاندار کا جسم ہو اور اس کے اندر خوراک کے لیے منہ سے لے کر خارج ہونے تک ایک نالی گزر رہی ہو تو وہ نالی اس 2 جہتی جاندار کو جسمانی طور پر مکمل 2 حصوں میں کاٹ دے گی۔ بالکل، کیونکہ اس کے اوپر سے گزرنے کے لیے کوئی تیسری جہت یعنی اونچائی تو ہے ہی نہیں۔ بالکل، وہ جاندار تو وہیں بکھر جائے گا۔ اسی طرح خون کی گردش یا اعصابی نظام جیسے پیچیدہ جال ایک چپٹی سطح پر ایک دوسرے کو عبور کیے بغیر بچھائے نہیں جا سکتے، تو پیچیدہ ڈھانچے اور نظام کے وجود کے لیے عین 3 بڑی خلائی جہتوں کی ہی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے، اور کائنات کا یہ جہتی ڈھانچہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہیں پر 1996 کی وہ مشہور سائنسی دریافت سامنے آتی ہے جس نے طبیعت کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ اینڈریو اسٹرومنگر کی ریسرچ؟ جی بالکل۔ اسٹرومنگر اور ان کی ٹیم نے ریاضیاتی ماڈلز کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ کشش ثقل اور کوانٹم میکینکس، جو کہ فزکس کی 2 سب سے بڑی اور بظاہر متصادم شاخیں ہیں، وہ صرف اسی صورت میں ایک ساتھ چل سکتی ہیں جب کائنات مجموعی طور پر 10 جہتوں پر مشتمل ہو۔ 10 جہتیں؟ جی ہاں، 9 خلائی جہتیں اور ایک وقت کی جہت۔ اس ریاضیاتی دریافت نے سائنس کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ ہماری کائنات کا بنیادی ڈھانچہ ان 10 جہتوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ تب یہاں سننے والوں کے ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرے گا کہ اگر 9 خلائی جہتیں ہیں تو ہمیں صرف 3 ہی کیوں محسوس ہوتی ہیں؟ باقی کی 6 خلائی جہتیں کہاں چلی گئیں؟ یہ واقعی سائنس فکشن جیسا لگتا ہے، لیکن کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ تخلیق کے بالکل ابتدائی لمحے میں یہ تمام 10 جہتیں موجود تھیں اور ایک ساتھ پھیل رہی تھیں۔ لیکن کائنات کی پیدائش کے 1 سیکنڈ کے انتہائی چھوٹے حصے یعنی 10 کی طاقت -43 سیکنڈ کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ 10 کی طاقت -43؟ یہ تو پلک جھپکنے سے بھی خربوں گنا کم وقت ہے۔ بالکل، اس انتہائی مختصر لمحے پر ان 9 میں سے 6 خلائی جہتوں کا پھیلاؤ اچانک رک گیا اور وہ سمٹ گئیں، جبکہ باقی 3 خلائی جہتیں جنہیں ہم آج محسوس کرتے ہیں وہ پھیلتی رہیں۔ تو یعنی وہ 6 جہتیں غائب نہیں ہوئیں بلکہ وہ آج بھی موجود ہیں؟ جی وہ غائب نہیں ہوئیں، وہ آج بھی موجود ہیں اور کائنات کی بنیادی فورسز کو کنٹرول کر رہی ہیں، لیکن وہ اتنی چھوٹی اور خرد بینی سطح پر سمٹی ہوئی ہیں کہ انہیں دیکھنا ناممکن ہے۔ اور یہ پوشیدہ جہتیں جس طرح کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں، اس کا سیدھا تعلق کشش ثقل اور نظریہ اضافیت سے ہے، جس کے لیے البرٹ آئنسٹائن کے جنرل ریلیٹیوٹی کے نظریے کا ذکر لازمی آتا ہے۔ صحیح۔ آئنسٹائن نے ہمیں بتایا کہ کشش ثقل محض کوئی ایسی رسی نہیں ہے جو چیزوں کو کھینچ رہی ہو، بلکہ یہ اسپیس ٹائم کے خم کا نتیجہ ہے۔ اسپیس ٹائم کرویچر، جس کو سمجھنے کے لیے ہم اکثر ایک بڑی سی ٹریمپولین کی مثال دیتے ہیں۔ بالکل، اگر ٹریمپولین کے پردے پر ایک بھاری گیند رکھ دی جائے تو وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا،
अब अगर कोई छोटी गेंद उस पर फेंकें तो वो उस झुकाव की वजह से बड़ी गेंद के गिर्द घूमने लगेगी। खला और वक्त भी इसी तरह एक चादर की मानंद है। भारी सितारे इस चादर में खम पैदा कर देते हैं। और जब साइंसदानों ने आइंस्टाइन की इन मसावातों का गहरा मुताला किया तो ये बात सामने आई कि कायनात की ये चादर मुसलसल फैल रही है, और मंतिक ये कहती है कि अगर आज कायनात फैल रही है तो कल ये छोटी रही होगी। और अगर हम वक्त के पहिए को लामहदूद माजी की तरफ उल्टा घुमाएं तो एक ऐसा नुक्ता आना चाहिए जहां सब कुछ सिमटा हुआ हो। यहीं से कायनात के आगाज का तस्वुर सामने आया, जिसे बाद में स्टीफन हॉकिंग और रॉजर पेनरोज ने अपने स्पेस टाइम थ्योरम में बाकायदा साबित किया। हॉकिंग और पेनरोज का स्पेस टाइम थ्योरम, ये बहुत अहम मोड़ है। बिल्कुल। इस थ्योरम के मुताबिक अगर कायनात में मादा मौजूद है और ये नज़रिया इजाफियत के ताबे है तो वक्त लामहदूद माजी तक नहीं जा सकता, यानी वक्त हमेशा से नहीं था। वक्त का और खला का एक बाकायदा आगाज है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कायनात के आगाज़ यानी सिंगुलैरिटी का जिक्र आता है तो अक्सर जहनों में ये खाका बनता है कि एक बहुत बड़ी अंधेरी खला है और उसके बीच में एक नन्हा सा नुक्ता है जो फट पड़ता है, जो कि साइंसी लिहाज से बिल्कुल गलत तस्वीर है। जी बिल्कुल। किताब बताती है कि सिंगुलैरिटी खला के अंदर मौजूद कोई नुक्ता नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो खला का वजूद ही नहीं था। दरअसल ये पूरी की पूरी 3 जहती खला ही थी जो सुकड़कर सिफर हुज्म तक पहुंच गई थी, यानी 3D स्पेस का वॉल्यूम 0 हो गया था। ये खला के अंदर किसी चीज का फटना नहीं था, बल्कि खुद खला का सिफर से फैलना था। और चूंकि इस सिफर हुज्म से खला के साथ साथ वक्त ने भी जन्म लिया, तो ये सवाल उठता है कि फिजिक्स में वक्त है क्या? फिजिक्स बताती है कि तिब्बी वक्त या फिजिकल टाइम वो जिहत है जिसमें इल्लत और मालूल यानी कॉज एंड इफेक्ट का अमल होता है। कोई भी सबब अपना नतीजा सिर्फ वक्त के अंदर पैदा कर सकता है। बिल्कुल। अब अगर वक्त का अपना एक आगाज है तो इस कायनात का सबब कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए जो वक्त की हुदूद से मुकम्मल तौर पर आज़ाद और मावरा हो। इसे फिजिक्स की जबान में टाइमलेस कॉजेशन कहते हैं, वक्त के मावरा सबब। ये बहुत ही मंतकी बात है कि जो हस्ती वक्त को पैदा कर रही हैं वो खुद वक्त की कैद में नहीं हो सकती। लेकिन कुछ साइंसदान यहाँ एक मुख्तलिफ नज़रिया पेश करते हैं। उनका कहना है कि शायद कायनात किसी मावरा सबब के बगैर खुद ब खुद अदम से वजूद में आ गई हो, और इसके लिए वो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम टनलिंग का सहारा लेते हैं। जी, वो क्वांटम फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं। हाँ, कि जैसे क्वांटम लेवल पर वैक्यूम के अंदर वर्चुअल पार्टिकल्स अचानक जाहिर होते हैं और गायब हो जाते हैं, तो शायद पूरी कायनात भी एक क्वांटम इवेंट के तौर पर वजूद में आ गई हो। ये नज़रिया सुनने में तो बहुत दिलफरीब लगता है, लेकिन अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसमें बड़ी साइंसी खामियां हैं। सबसे बड़ा मसला फिजिक्स में नथिंग या अदम के तस्वुर का है। नथिंगनेस का असल मतलब क्या है? फिजिक्स की दुनिया में नथिंग की कम से कम 5 मुख्तलिफ तारीफें हैं। साइंसी मॉडल्स जिस अदम से पार्टिकल्स के बनने की बात करते हैं वो मुकम्मल अदम नहीं होता, वो दरअसल क्वांटम वैक्यूम होता है। यानी वो मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होता? बिल्कुल नहीं। इस क्वांटम वैक्यूम के अंदर बाकायदा तवानाई की सतहें होती हैं, और सबसे अहम बात, वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के कवानीन मौजूद होते हैं। ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो पार्टिकल्स को उभरने की इजाज़त देता है। जबकि अगर हम मेटाफिजिकल अदम यानी एब्सोल्यूट नथिंगनेस की बात करें तो उसका मतलब है सिफर मालूमात, जीरो इन्फॉर्मेशन स्टेट, जहां किसी भी किस्म का कोई कानून, कोई तवानाई और कोई जहद सिरे से मौजूद ही ना हो। ऐसा ही है। तो क्या वो क्वांटम कवानीन खुद ब खुद इतनी बड़ी कायनात बना सकते हैं? किताब इसका रियाजी जवाब देती है। देखें, क्वांटम फिजिक्स में किसी भी इवेंट का इन्हिसार वक्त के वक्फे पर होता है, टाइम इंटरवल पर। जी। अब चूंकि कायनात के बिल्कुल आगाज के लम्हे पर वक्त का दौरानिया सिफर था, क्योंकि वक्त तो अभी बना ही नहीं था, तो जब वक्त का दौरानिया सिफर हो तो क्वांटम टनलिंग के जरिए पूरी कायनात के खुद ब खुद पैदा होने का इम्कान भी सिफर हो जाता है। यानी क्वांटम नॉडल्स को भी काम करने के लिए कवानीन और वक्त की जरूरत होती है, और कवानीन एक बाकायदा साख्त का तकाजा करते हैं। सिफर मालूमात से तो कोई मुनज़्ज़म कानून नहीं उभर सकता। बिल्कुल। और यहीं से मावरायत का तस्वर यानी ट्रांसेंडेंस कॉन्सेप्ट पूरी साइंसी और मंतकी ताकत के साथ सामने आता है।
تو اگر ہم ان تمام کاسمولوجی کی دریافتوں کا نچوڑ نکالیں تو منطقی استدلال ہمیں بتاتا ہے کہ چونکہ خلا، وقت، مادہ اور توانائی کا ایک آغاز ہے تو ان کا سبب ان سب چیزوں سے ماورا ہونا چاہیے، یعنی وہ اندس خلائی وقتی جہتوں سے باہر ہو۔ اسے غیر مادی ہونا چاہیے کیونکہ مادہ تو بعد میں بنا، اور یقیناً اسے انتہائی طاقتور ہونا چاہیے۔ اربوں کہکشاں کو جنم دینے والا سبب کوئی کمزور چیز نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور پہلو جو سبب کے حوالے سے حیران کن ہے وہ ہے ارادہ یا انٹینشن۔ یہ کائنات کوئی بے ہنگم حادثہ نہیں لگتی، اور یہ بات ہم صرف فلسفیانہ طور پر نہیں کر رہے بلکہ فائن ٹیوننگ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ جی، فائن ٹیوننگ کے اعداد و شمار تو واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ جیسے میس ڈینسٹی کی مثال لے لیں۔ کائنات کے مادے کی کثافت، اگر تخلیق کے وقت کائنات میں مادے کی مقدار تھوڑی سی بھی زیادہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو کشش ثقل کائنات کو واپس کھینچ لیتی اور سب کچھ سمٹ کر تباہ ہو جاتا۔ اور اگر مادے کی مقدار تھوڑی سی بھی کم ہوتی تو کائنات اتنی تیزی سے پھیلتی کہ ستارے اور کہکشائیں کبھی بن ہی نہ پاتیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ میس ڈینسٹی کا یہ توازن 10 کی طاقت 60 میں ایک حصے تک درست رکھا گیا ہے۔ 10 کی طاقت 60 یعنی 1 کے ساتھ 60 صفر۔ اس کو عام ذہن کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے، شاید ایک مثال سے بات واضح ہو۔ جی ضرور پیش کریں۔ فرض کریں کہ پورے نظام شمسی کو، سورج سے لے کر پلوٹو تک کی پوری خلا کو چھوٹے چھوٹے سکوں سے بھر دیا جائے، اور ان کھربوں کھربوں سکوں میں صرف ایک سکہ سرخ رنگ کا ہو۔ اب کسی انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اس سمندر میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایک ہی کوشش میں وہ سرخ سکہ نکال لے۔ یہ جتنا ناممکن ہے، کائنات کا اتفاقاً اتنا متوازن ہونا بھی اتنا ہی ناممکن ہے۔ بہت زبردست مثال ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ 10 کی طاقت 60 کا توازن بھی کائنات کی سب سے باریک فائن ٹیوننگ نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ درست پیمائش موجود ہے۔ بالکل، کائنات کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے والی توانائی یعنی اسپیس انرجی ڈینسٹی کو دیکھیں۔ کتاب کے مطابق اس کی فائن ٹیوننگ 10 کی طاقت 120 میں ایک حصے تک درست کی گئی ہے، 1 part in 10 to the power 120۔ یہ تو ناقابل تصور ہنسا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انسان کی بنائی ہوئی بہترین اور حساس ترین مشین جو کشش ثقل کی لہروں کو ماپتی ہے یعنی لیگو ڈیٹیکٹر، اس کی درستگی کی حد 10 کی طاقت 23 تک ہے۔ 120 تک۔ یہ تو واضح منطقی ثبوت ہے کہ یہ سبب ارادی ہے، ایک باشعور ارادہ ہے جس نے اس قدر نکھٹ نپی تلی پیمائش رکھی۔ تو سننے والوں کے لیے یہ جاننا کتنا اہم ہے کہ کاسمولوجی اور فزکس کا یہ سارا علم، یہ جہتیں، یہ کشش ثقل، یہ فائن ٹیوننگ، یہ ہمیں الجھن میں نہیں ڈالتا، بلکہ یہ علم ہماری مدد کرتا ہے کائنات میں اپنی حقیقت کو سمجھنے میں۔ معلومات کی یہ کثرت کائنات کے منظم ہونے کا حیرت انگیز ثبوت ہے۔ جی بالکل، یہ سب ایک عظیم ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اسی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی سوچ ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کتاب کے 10ویں باب سے لی گئی ایک بہت ہی گہری سوچ۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کس طرف جا رہے ہیں، وقت کی جہت کے حوالے سے۔ ہاں، دیکھیں، ہم وقت کی صرف ایک جہت میں رہتے ہیں، ایک سیدھی لکیر جو آگے جا رہی ہے۔ اسی لیے ہر چیز کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام ہے۔ ہم علت و معلول کی زنجیر میں بندھے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کریں اگر وقت کی 2 جہتیں ہوتی۔ یعنی وقت ایک سیدھی لکیر کے بجائے ایک پوری سطح یا ایک پلین ہوتا۔ بالکل، تو وہاں علت و معلول کا کیا روپ ہوتا؟ ایسی 2 جہتی وقت کی سطح پر موجود کسی ہستی کا نہ کوئی آغاز ہوتا اور نہ کوئی انجام، وہ بے وقت ہر جگہ موجود ہو سکتی۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ اگر جہتوں کے قوانین بدل جائیں تو حقیقت کس قدر مختلف ہو سکتی ہے، اور یہیں پر آ کر سائنس اور فلسفہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اس سیریز کے آخری حصے میں ہم کاسمولوجی، فائن ٹیوننگ اور فلسفیانہ مضمرات کو یکجا کریں گے تاکہ اس کتاب کے حتمی نتیجے کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس آخری حصے میں ہم اس سیریز میں زیر بحث آنے والی سائنسی دریافتوں کا خلاصہ کریں گے اور ان کے مجموعی نتائج کا جائزہ لیں گے۔ جی، اور یہ گہرا جائزہ اصل میں دی کریٹر اینڈ دی کاسموس پر مبنی ہماری اس سیریز کا 6واں اور آخری حصہ ہے۔
بالکل، اور اس بحث کا مقصد کتاب میں پیش کردہ تمام سائنسی شواہد کو بغیر کسی اوور سمپلیفیکیشن یعنی حقائق کا وزن کم کیے بغیر یکجا کرنا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم نے اس تحقیق کے مختلف حصوں میں حیرت انگیز سائنسی دریافتوں کو الگ الگ دیکھا ہے۔ صحیح بات ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب کڑیوں کو آپس میں جوڑا جائے تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آ سکے۔ ایگزیکٹلی۔ دیکھیں، اس گہرے جائزے کا مقصد صرف حقائق کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان دریافتوں کو جوڑ کر وہ بڑی تصویر دیکھنا ہے جو کائنات کی ابتدا اور اس کی بناوٹ کے بارے میں ہماری سمجھ کو مکمل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں اور اپنی اس گفتگو کا آغاز بگ بینگ کے بنیادی خلاصے سے کرتے ہیں۔ ضرور۔ اگر ہم بگ بینگ ماڈل کو دیکھیں تو اس کا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کائنات کی ایک محدود ابتدا ہوئی تھی۔ محدود ابتدا سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، رائٹ؟ جی ہاں، مادہ، توانائی، یہاں تک کہ وقت اور جگہ یعنی اسپیس ٹائم، ان سب کا وجود ہمیشہ سے نہیں تھا۔ ان کی ایک کلیئر شروعات ہوئی۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس نے پچھلی صدی میں سائنس کی دنیا کی بنیادیں واقعی ہلا دی تھیں۔ اور اس کو ریاضی کے ذریعے ثابت کرنے کا سہرا اسٹیفن ہاکنگ اور راجر پینروز کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اسپیس ٹائم تھیورمز میں یہ واضح کیا کہ اگر جنرل ریلیٹیوٹی درست ہے تو وقت کا بھی لازماً ایک آغاز تھا۔ یعنی وقت خود بگ بینگ کے ساتھ وجود میں آیا۔ یہ کوئی اننت چیز نہیں ہے جو ہمیشہ سے ماضی میں چلتی آ رہی ہو۔ اور آئنسٹائن کے جنرل ریلیٹیوٹی کے اصولوں کو جوڑتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اگر یہ مسلسل پھیل رہی ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماضی میں یہ نہایت گرم اور گھنی یا ڈینس تھی۔ ہاں، اور اس انتہائی گرم ابتدا کا ایک بہت بڑا ثبوت کوبی سیٹلائٹ نے فراہم کیا تھا۔ جی، مجھے یاد ہے اس سیٹلائٹ نے کائنات میں ہر طرف موجود 3 ڈگری کیلوین کی باقیات یعنی ریمننٹ ہیٹ کو ڈیٹیکٹ کیا تھا۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس ریڈیشن کا درجہ حرارت حیرت انگیز حد تک یکساں ہے۔ یکساں سے آپ کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے؟ جی، 1,00,000 میں صرف ایک حصے کا فرق ہے۔ یہ ایک عظیم اور انتہائی گرم دھماکے کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو اور اس کی تپش ہر سمت میں بالکل برابر پھیلے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس پھیلاؤ کے ساتھ تھرموڈائنامکس کا اصول بھی سامنے آتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ کائنات کی اسپیسیفک انٹروپی تقریباً 1 بلین ہے۔ یہ 1 بلین اسپیسیفک انٹروپی کا کانسیپٹ تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، اس کو سادہ الفاظ میں کیسے سمجھے؟ اصل میں اس قدر بلند انٹروپی صرف ایک انتہائی گرم بگ بینگ کے نتیجے میں ہی ممکن ہے۔ یہ وہی انیفیشنٹ میکانزم ہے جو ایسی کائنات بناتا ہے جہاں وقت کے ساتھ ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ اور جب کائنات ٹھنڈی ہوتی ہے صرف تبھی زندگی کے لیے ضروری عناصر وجود میں آتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اگر یہ شروع سے ہی ٹھنڈی ہوتی یا اس کی انٹروپی کم ہوتی تو ہم آج یہاں اس پر بحث نہ کر رہے ہوتے۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم فزیکل کانسٹنٹس کی بات کرتے ہیں تو حیرت کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ بالکل۔ طبعی مستقلات یعنی فزیکل کانسٹنٹس کو دیکھیں تو اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورسز کو کس قدر باریکی سے سیٹ کیا گیا ہے۔ اگر اسٹرانگ نیوکلیئر فورس معمولی سی بھی مختلف ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر یہ معمولی سا بھی فرق رکھتی تو ہائیڈروجن کے علاوہ کوئی اور ایلیمنٹ بنتا ہی نہیں، یا پھر ستاروں کے اندر بھاری عناصر جیسے کاربن اور آکسیجن نہ بن پاتے۔ یعنی زندگی کا وجود ہی ناممکن ہو جاتا۔ جی، اس کے علاوہ میس ڈینسٹی کی حیران انگیز فائن ٹیوننگ دیکھیں جو 10 کی طاقت 60 میں 1 حصہ ہے۔ یہ 10 کی طاقت 60 میں 1 حصہ اتنی بڑی باریکی ہے کہ اسے تصور کرنا بھی عام ذہن کے لیے مشکل ہے۔ اور اسپیس انرجی ڈینسٹی کی فائن ٹیوننگ تو 10 کی طاقت 120 میں 1 حصہ ہے۔ اس کو ان تمام کانسٹنٹس کے ساتھ جوڑا جائے تو معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اسٹیبل آربٹس کے لیے 93 لارج اور ریپڈلی ایکسپینڈنگ ڈائمینشنز کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ڈائمینشنز 2 یا 4 ہوتی تو ستارے اور سیارے قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ صحیح کہا۔ اور ستارے اور سیارے صرف تبھی قائم رہ سکتے ہیں جب کہکشاں بالکل صحیح سائز اور شکل کی ہو۔ ملکی وے گیلیکسی کا سائز اور اسپائرل شکل زندگی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔
اور نظام شمسی کی باریکی پر غور کریں۔ جوپیٹر اور سیٹرن جیسے بڑے سیاروں کے مخصوص آربٹس ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ایز اے کاسمک شیلڈ کام کرتے ہیں، رائٹ؟ بالکل، وہ زمین کو تباہ کن ایسٹرائیڈز اور کومیٹ سے بچاتے ہیں۔ اگر ان کا ماس تھوڑا بھی کم ہوتا تو زمین پر لگاتار ٹکراؤ ہوتے، جس سے موسم انتہائی شدید ہو جاتا اور زندگی پنپ نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد زمین اور چاند کا توازن دیکھیں۔ یہ کتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ ابتدائی دور میں مارس کے سائز کا ایک جسم زمین سے ٹکرایا تھا۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑا آفت خیز حادثہ لگتا ہے، لیکن اس کے کیومولیٹو امپلیکیشنز واقعی زندگی کے لیے ضروری تھے۔ جی، اس ٹکراؤ نے زمین کی ابتدائی دہلیل اور جان لیوا فضا کو ختم کر دیا۔ اور ساتھ ہی زمین میں آئرن یعنی لوہے کی مقدار بڑھا دی، جو اوشن لائف کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے علاوہ اس ٹکراؤ نے زمین کی تیز روٹیشن کو سلو کیا اور ملبے سے ایک ایسا چاند بنایا جس نے زمین کے ایکسس کو ہمیشہ کے لیے سٹیبل کر دیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم ان تمام باریکیوں کو، ان آپس میں جڑے ہوئے توازن کے پہلوؤں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، یہاں آ کر اجتماعی ناممکنیت یعنی کمبائنڈ امپروبیبلٹی سامنے آتی ہے۔ 1966 میں زندگی کے لیے ضروری پیرامیٹرز کی تعداد صرف 2 تھی۔ اور اب یہ بڑھ کر کتنی ہو چکی ہیں؟ اب یہ بڑھ کر 128 ہو چکی ہیں۔ یہ تمام انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں۔ اگر ان تمام انڈیپینڈنٹ ویریبلز کو آپس میں ملٹیپلائی کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی بھی سیارے پر بغیر کسی مداخلت کے زندگی پنپنے کا امکان 10 کی طاقت -144 رہ جاتا ہے۔ یہ تو زیرو کے بالکل برابر امکان ہے۔ یہ صرف 1 یا 2 اتفاق کی بات نہیں رہی۔ صحیح کہا، ہر نیا پیرامیٹر اور ہر نئی دریافت اس امکان کو مزید کم کر دیتی ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے سارے انڈیپینڈنٹ ویریبلز ایک جگہ آ کر کیسے مل گئے۔ یہاں ہمیں رینڈم کوئنسیڈنس اور سٹرکچرڈ کیلیبریشن کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ جی، کتاب میں اس کے لیے ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے، گریوٹی ویو ڈیٹیکٹر کی۔ ہاں، گریوٹی ویو ڈیٹیکٹر انسان کی بنائی ہوئی بہترین اور انتہائی حساس مشین ہے۔ اس کی ایکیوریسی 10 کی طاقت 23 میں 1 حصہ ہے، جبکہ کائنات کی فائن ٹیوننگ 10 کی طاقت 120 تک جاتی ہے۔ یہ بہت واضح فرق بتاتا ہے کہ یہ کوئی اندھا اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک منصوبہ بند اور جچا تلا نظام ہے۔ اگر ہم اس پوائنٹ پر کتاب میں پیش کیے گئے متبادل نظریات کو غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو کچھ سائنسدان چانس یعنی اتفاق اور ملٹی ورس کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شاید انفینٹ چانسز ہیں یا پھر کوانٹم میکینکس کے ذریعے بیبی یونیورسز بن رہی ہیں۔ لیکن اس نظریے کی سب سے بڑی ویکنس یہ ہے کہ سنگولیرٹی پر وقت کا انٹرول 0 ہوتا ہے۔ اور 0 وقت میں کسی کوانٹم ایونٹ کے ہونے کا امکان بھی 0 ہی ہوتا ہے۔ بالکل، ٹائم 0 ہو تو فلکچویشن کہاں سے ہوگی؟ اس کے علاوہ کچھ لوگ نیسیسٹی کا آرگیومنٹ دیتے ہیں۔ نیسیسٹی سے ان کی مراد اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری یا آسیلیٹنگ یونیورس تھیوری ہے؟ جی، وہ ماننا چاہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی تھی یا بار بار پھیلتی اور سکراتی ہے، جسے باؤنس کہتے ہیں۔ لیکن کتاب میں ان پر کافی سخت سائنسی تنقید پیش کی گئی ہے۔ اسٹیڈی اسٹیٹ نظریات تو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن اور کویزارز کی دریافت سے غلط ثابت ہو چکا ہے۔ صحیح کہا۔ اور جہاں تک آسیلیٹنگ یونیورس یعنی باؤنس تھیوری کا تعلق ہے، وہ تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کے آگے ناکام ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہر باؤنس کے ساتھ میکینیکل انرجی کم ہوتی ہے اور انٹروپی بڑھتی ہے۔ یہ پروسیس ہمیشہ کے لیے پیچھے نہیں جا سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب یہ تمام متبادل نظریات فزیکل اور تھرمو ڈائنامک اصولوں پر پورے نہیں اترتے تو بچا کیا؟ ڈیزائن انفرنس، یعنی یہ منطقی نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ سب ایک ذہانت کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ کائنات کے ڈیزائن ہونے کا نتیجہ کوئی خیالی بات یا اینتھروپومورفزم نہیں ہے۔ اینٹروپومورفزم کو لوگ مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک پسو یہ سمجھے کہ کتا صرف اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے۔ ہمارا نتیجہ موجودہ فزیکل ڈیٹا سے آخذ کردہ ایک منطقی اور پوائنٹ بائی پوائنٹ نتیجہ ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کاسمولوجی صرف سائنس کا موضوع کیوں نہیں ہے؟ اس کے اتنے گہرے فلسفیانہ اور عقائد پر مبنی نتائج کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے
تو زندگی کا کوئی آخری مقصد نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اس کی ابتدا ہوئی ہے اور اس قدر فائن ٹیوننگ موجود ہے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ابتدا کرنے والا یعنی بگنر بھی ہے جو وقت، جگہ اور مادے سے بالاتر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کیونکہ 20th سینچری سے پہلے کے سائنسدان اور فلاسفرز جیسے امانوئل کانٹ یہ مانتے تھے کہ کائنات لامحدود اور ہمیشہ سے ہے۔ صحیح بات ہے، پہلے کی سائنس اور فلسفہ سٹیٹک کائنات پر مبنی تھے، لیکن جدید دریافتوں نے جیسا کہ آئنسٹائن کے ایکویشنز اور ہبل کی آبزرویشنز نے اس سوچ کو پوری طرح بدل دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ کائنات ڈائنامک ہے، پھیل رہی ہے اور سب سے اہم یہ کہ اس کا ایک آغاز تھا۔ اور اس تبدیلی نے لوگوں کے ورلڈ ویو میں انقلاب برپا کر دیا۔ کس طرح کا انقلاب؟ اس طرح کے جدید سائنسی حقائق نے پرانی بے مقصد کائنات کی سوچ کو غلط ثابت کیا۔ اب بحث اس بات پر آتی ہے کہ سائنس دراصل ایک عظیم ذہانت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یعنی ہم ڈیٹا کو نظر انداز نہیں کر سکتے، وقت کی ابتدا اور 128 سے زیادہ پیرامیٹرز کی باریکی ایک نظام کا پتہ دیتے ہیں۔ بالکل، یہ اندھا اتفاق نہیں۔ جب ڈیٹا ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی طرف پوائنٹ کر رہا ہو تو منطق ہمیں وہی لے کر جاتی ہے۔ اگر کائنات کو اس قدر ناقابل یقین حد تک باریکی سے صرف زندگی کو سہارا دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ انسانیت اس وسیع و عریض کائنات میں صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ اس پوری کائناتی تاریخ کا مرکزی نقطہ اور اصل مقصد ہو؟ یہاں دی کریٹر اینڈ دی کاسموس کے اس گہرے جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی اگلی سیریز میں ہم کسی اور سائنسی یا تاریخی تحقیق پر روشنی ڈالیں گے جو حقیقت کے بارے میں ہماری سمجھ کو نیا رخ دے۔